मुसाफिर किस्त नंबर 51। मुसाफिर किस्त नंबर 51। बाबा के डेरे पर आखिरी सांसों के दरमियान पीरू माछी के दस्ते रास अल्लाह दित्ता उर्फ दित्ते माछी ने बताया था कि वो हीरा वाली बस्ती के करीब वाक़ झोंक लोरी में अपने यार सजन जमीन दस्ती के पास गया था। इस कुमाश के लोग कोई बड़ा हाथ मार कर देसी शराब के मज़े लूटने के लिए महफिल जमाते हैं और टुंड होकर भड़के मारते हैं। वो भी ऐसे ही जश्न मनाने के लिए दरिया के पास जमीन दस्ती के डेरे पर गया था। इसे खबर नहीं थी कि इसके दम मौजूदगी में इसका बना बनाया गिरोह तहस नहस हो जाएगा। मैडम बोली, तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है। ठीक है, हम बीट खैरपुर जा रहे हैं। मैडम, क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीरू माछी के डेरे पर पुलिस ने क्यों रेड किया? इसने कंधे उचकाए। नहीं मालूम। ये छोटे क्रिमिनल गैंग इस वक्त पुलिस का तख्ता मश्क बनते हैं जब वो अपने मुरब्बी जागीरदार को नाराज़ कर बैठते हैं। ये पुलिस हुक्काम की फरमाइश पूरी नहीं कर पाते। यही मुमकिन नहीं कि पुलिस ने किसी दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर कार्रवाई की हो। इसने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराकर सर को दाएं बाएं हरकत दी। नहीं डेर, पुलिस एहलकारों के नज़दीक हुक्काम बाला, जागीरदार और पट्टेदार बदमाश पहली तरजीह होते हैं। अवामुन्नास की हैसियत महज पुलिस को खिलाने पिलाने और जी हुजूरी की होती है। मैंने पुराना शुजाबाद रोड पर रवां हुआ हजूम में गाड़ी शामिल की और हैरत से कहा, फिर लॉ एंड आर्डर का निज़ाम कैसे चलता है? वो हंसी और तमस्खुराना लहजे में बोली, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है ना तो यहाँ की आवाम जानती है और ना ही हुक्काम बाला। रही बात निज़ाम की, यहाँ कोई नज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। क्या तुमने कोई कत्ल नहीं किया? क्या तुमने कोई जुर्म नहीं किया? तुम दंदनाते फिरते हो। गली में गाली गलोच करने वाले, रेडी से फ्रूट चोरी करने वाले और मामूली जराइम करने वाले आए रोज़ हवालात की सैर करते हैं, जबकि तुम लैंड क्रूज़र में घूम रहे हो। कोई वर्दी पोस्ट तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं कर सकता। अपनी छोड़ो, हैदर खान की ज़िंदगी देखो। इसने जुल्म और सरबरियत का जलथल कर रखा है। कोई है जो उस पर हाथ डाले? अगर कोई निज़ाम चल रहा होता तो इसके नथनों में नुकेल डाल दी जाती। यहाँ इसे फांसी की सज़ा मिलती है। जिसके गले में फंदा फिट आ जाए उसे जेल भेज दिया जाता है, जिसके सर पर छत नहीं होती। खैरियत, जहाँ एक चपरासी से लेकर आखिरी ओहदेदार तक सब रिश्वतखोर और लालची हों, ख्वाहिशों के ग़ुलाम हो, वहाँ कोई निज़ाम नहीं चलता, नोट चलते हैं। वो बड़े ठहरे ठहरे अंदाज में बोल रही थी। मैंने कहा, मैडम आप ठीक कह रही हैं, ये मुआशरा अपनी कदरें खो चुका है। नहीं, ये मुआशरा नहीं, सभी मुआशरे आखिरी सांसें शुमार करने पर मामूर हो चुके हैं। ये ताजिराना और सरमायादाराना निज़ाम कुदरती और फितरी रवैयों को निकलता जा रहा है। इंसान को बड़ी तगोदो के बाद मशीन बना दिया गया है। रेशम के कीड़े की तरह तरक्की के नाम पर अपने गिर्द दुनिया का रेशम बुन रही है। एक दिन आएगा जब सांस की आखिरी दर्ज भी बंद हो जाएगी और दुनिया एक लम्हे में टाइम टाइम फिश। मैडम ने बड़ी बेरहमी से अपना तजिया पेश कर दिया और सर झटक शीशे के बाहर ज़िंदगी की मुतहर्रिक लहरों को देखने लगी। इस तरह सड़क पर हजूम बहुत ज़्यादा था। सड़क की तंगी दामा में ख्वाजा फरोशों हथेलियों ने खातिर खा इजाफा कर दिया था। पैदल चलने वालों का हजूम, जम्बे गफीर, सस्ती सब्जियों और फलों की तेज़ आवाज़ें दी जाने वाली मुसलसल तरकीब ने माहौल को खासा पेचीदा कर रखा था। मुझे ड्राइविंग में खासी दिक्कत पेश आ रही थी। अल्लाह सुबह जब मैं इस सड़क से गुजरा था, यह इतना हजूम नहीं था। खुदा खुदा करके मैं इस सब्ज़ी मंडी जैसे इलाके से निकला तो एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैडम चौंकी। हाँ कहो, क्या बात है? मैंने चलने में सोचा, फिर कहा, मैडम मुझे यकीन है जब हम इस मिशन से लौटेंगे तो सीमू और अम्मा हमारे साथ होंगे। तमहीद को छोड़ो, काम की बात करो। मैडम ने मेरी बात काट दी। वो मैं ये कहना चाहता था कि इस मिशन के बाद मैं अपनी बहन की तलाश में निकलना चाहता हूँ। मैडम, जब मुझे परवीन की याद आती है मैं नकारा होकर रह जाता हूँ। मुझ पर अजीब तरह की मायूसी सवार हो जाती है। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। वो बोली, शहरयार तुम क्या समझते हो कि जो तुम्हारी बहन वाला मामला फरामोश हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इतनी भुलक्कड़ होती तो इतना बड़ा नेटवर्क न चला रही होती, बल्कि किसी जागीरदार का पहलू गरमा रही होती, इसकी खुशामदी कर रही होती। मुझे याद है कि तुम हालात की किस किस डगर पर मुझे मिले थे। मुझे बशिद्दत याद है कि तुम्हें माँ बाप के अंधुनाक कत्ल का इंतकाम लेना है। तुम्हें अपने चचा और चची के कातिल तक पहुँचना है। तुम्हें अपनी बहन और इसे अगवा करने वाले तक पहुंचना है। मगर शहरयार, तुम्हारे सामने सरदार हैदर खान के सिवा कोई चेहरा नहीं। तुम्हारा दोस्त अमीर नवाज गधे के सर से सींगों की तरह गायब है। खालिद नूरपुर जाकर तुम्हें भूल बैठा है, सिवाय इंतज़ार के कुछ नहीं। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, वापसी पर तुम्हें भरपूर मौका दूंगी। मैंने एहसास से तशक्कुर से मगलूब होकर कहा, मैडम शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। कोई 10 मिनट बाद हम नागशा चौक पहुँच गए। मैंने एक पेट्रोल पंप से फ्यूल टैंक फुल कराया।
ادائیگی کی اور مستفسر نگاہوں سے میڈم کو دیکھا۔ وہ بولی، سیدھا چلو، ہمیں بیٹ خیرپور جانا ہے۔ کہ سخی محمد بیٹ روانہ ہو چکا ہے؟ ہاں، وہ ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلا تھا، اب وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ کہ اس نے ڈیرا دیکھ رکھا ہے؟ نہیں، مگر چالاک آدمی ہے، پہنچ جائے گا۔ کیا وہ اکیلا گیا ہے؟ یہ تشویش ہوئی۔ نہیں، میرو شاہ نے اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو تیار کیا تھا، اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے اپنے داہنی شہادت والی انگلی کی اگلی پور نچلے ہونٹ کے داہنے گوشے پر رکھی اور سلو موشن کے انداز میں بڑھاتے ہوئے بائیں گوشے تک لے گئی، پھر واپس دونوں ابھاروں کے درمیان تک لائی اور انگلی کی پور کو چوم کر مسکرانے لگی۔ اپنی ہی ادا میں وارفتگی سے کھوئی ہوئی میڈم شکیلہ نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ دل نے تڑپ کر کہا، میڈم زمانے سے مختلف ہے۔ دماغ نے کچوکا دیا، نہیں، زمانہ ہر نئی ادا سیکھنے کے لیے اس کے پاس آن ٹھہرتا ہے۔ ہم ڈابر پہنچے تھے کہ میڈم کے فون کا بزر بجنے لگا۔ میڈم نے فون نکالا، اسکرین پر بلنک کرنے والا نمبر دیکھا اور تیزی سے بولی، شہریار، گاڑی روڈ سائڈ پارک کر دو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ اس نے کال ریسیو کرنے والا بٹن پش کیا اور فون سے کان لگا کر خاموشی سے کال کرنے والے کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بولی، ہاں، بول رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میڈم کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ اب وہ نٹکھٹ حسینہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ عجیب موت انگیز سختی اس کے اعصاب میں رچاؤ کر چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میڈم کو جس شخص کی کال کا انتظار تھا شعلہ بار آنکھوں سے ڈیش بورڈ کو گھورتے ہوئے اس کی آواز سن رہی تھی۔ کوئی منٹ بھر کے بعد بولی، نہیں، میں تمہارا مطالبہ نہیں پوچھوں گی، کیونکہ میں تمہاری کوئی بھی ڈیمانڈ پوری کرنے کی روادار نہیں ہوں۔ رہی بات ان لوگوں کی جنہیں تم نے اغوا کر رکھا ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ چاہو تو انہیں گولی مار کر پھینک دو، چاہو تو انہیں ان کے گھر پہنچا دو۔ دوسری طرف سے ایسا کچھ کہا گیا کہ میڈم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دانت پیس کر بولی، کہا نا کہ مجھے تمہاری لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم دلیر دشمن نہیں ہو، بزدل شخص ہو، ورنہ آواز بدل کر باتیں نہ کرتے۔ کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہمیشہ میری نظروں سے چھپے رہو گے؟ نہیں، اگر چاہوں تو تمہیں آدھے گھنٹے میں پاتال سے کھینچ نکالوں، مگر میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ میں کوشش کے باوجود فون سے پھوٹنے والے بھنبھناہٹ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میڈم نے فوٹ سیٹ کے عقب میں نصب ننھے سے اسپیکر پر اپنی ہتھیلی رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آواز محض اس کی کان تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ خواہش کے باوجود اسے لاؤڈر آن کرنے کا مشورہ نہ دے پایا۔ وہ اپنی آواز سے بیزاری مترشح کرتے بولی، دیکھو، میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں، تم پھر کسی کو فون کرنا اور اپنا مطالبہ بیان کرنا۔ اس کے ساتھ اس نے فون کان سے ہٹایا اور کال منقطع کر دی۔ مجھے گاڑی چلانے کا اشارہ کرتے بولی، میرا انتظار کرو، میں خود تمہاری ڈیمانڈ شیٹ لینے کے لیے آ رہی ہوں۔ ویٹ فار دا ڈیتھ۔ میں نے پوچھا، کون تھا میڈم؟ پہچان نہیں پائی؟ وہ کم بخت آواز بدل کر بول رہا تھا۔ وہ برہمی سے بولی، میں کچھ کہنے لگا تھا کہ ناگہاں میری نگاہ عقب نما میں پڑی۔ میں چونک گیا۔ میرے عقب میں گہرے نیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا چلی آ رہی تھی۔ گاڑی کو پہچانتے ہی میری رگوں میں خون میری آنکھوں میں سمٹ آیا۔ میں اس گاڑی اور اس کے مالک کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ یہ زوراور کی کار تھی۔ میں نے میڈم سے کہا، زوراور کی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ میڈم نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، بولی، اسے اوورٹیک نہ کرنے دینا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہم فائٹنگ پوزیشن میں نہیں، کیونکہ ہمارا اسلحہ ڈگی میں پڑا ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، وہ ہمارا ٹائر برسٹ کر سکتا ہے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ گن اور پسٹل اپنے دسترس میں رکھتے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں لینڈ کروزر کی رفتار بڑھا دی، کیونکہ میں یا میڈم فل فور ڈگی تک نہیں کر سکتے تھے۔ ڈارک بلو کار کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ میں نے بیک میرر میں کار میں بیٹھے ہوں کی شکلیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر کار کی فرنٹ سکرین پر پڑنے والی روشنی کے انعکاس کے باعث کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ زوراور کی کار اچانک کس طرف سے نکل کر ہمارے عقب میں آن پہنچی تھی۔ میں ناگشا پہنچنے تک خاصا محتاط رہا اور اپنے پیچھے ہمیں ٹریفک کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تب تک یہ کار مجھے دکھائی نہیں دی تھی۔ زوراور خطرناک شخص تھا، اور اس سے کچھ بعید نہ تھا، اس سے بچنا ضروری تھا۔ سڑک خالی تھی، جس کا فائدہ اٹھا تو میں نے اسپیڈو میٹر کی سوئی کو 130 کے ہندسے پر تھرکانے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر عقب نما میں دکھائی دیتی ہوئی ڈارک بلو کار مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتی چلی آ رہی تھی۔ ایسے وقت میں میڈم کے فون کا بزر بجا۔ اس نے اسکرین پر جمگاتے ہندسوں کو بغور دیکھا اور بڑبڑائی، زوراور فون کر رہا ہے۔ ساتھ اس نے کال ریسیو کری، بولی، ہیلو ینگ مین، کیسے میری یاد آ گئی؟ زوراور کی بات سنتی رہی، پھر مجھے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا حکم دیتے بولی، اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ لو، میں نے گاڑی لینڈ کروزر ڈارک بلو کار ہمارے عقب میں آن رکی اور زوراور ڈرائیونگ گیٹ کھول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا میڈم کی طرف بڑھا۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میڈم نے شیشہ اتارا، اپنا دستانے میں ملفوف ہاتھ باہر نکالا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟
زوراور نے ہاتھ تھما شوخی سے بولا، اب اپنا ہاتھ بھی دیتی ہیں تو دستانے میں چھپا کر چلیں، اس پر گزارا کر لیتے ہیں۔ سنائی کدھر جا رہی ہیں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور قدرے جھک گیا۔ وہ دانستہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میڈم بولی۔ ایک شادی میں شرکت کی غرض سے شجاباد جا رہی ہوں۔ وہ زریلا ہنسا۔ آپ جیسی عظیم ہستی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ایسے فضول فکشن اٹینڈ کریں؟ ریلا کو حکم ہو تو صادر کیجیے، بندہ حاضر ہے۔ میڈم ہنسی۔ نہیں ینگ مین، تم بہت اچھے ہو، آئی لو یو۔ رہی بات تمہارے لائق کسی کام کی تو یقین مانو جب بھی مجھے تم سے کام پڑا میں رائے بھر تکلف نہیں برتوں گی، کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ زوراور نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور مسکراتے بولا، میڈم آپ نے کہا تھا کہ استاد موبی کا قاتل آپ تک پہنچا تو آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی، کیونکہ آپ کو بھی موبی اتنا ہی پیارا تھا جتنا مجھے۔ پھر آپ نے مجھے اور موبی کی روح کو دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے قاتل کو اپنے پہلو میں جگہ کیوں دی؟ بے چینی کی ایک لہر میرے تن بدن میں پھر گئی۔ میڈم سنجیدہ ہوگی بولی، زوراور میں نے کل جھوٹ بولا تھا، نہ آج بولتی ہوں۔ شہریار موبی کا قاتل نہیں ہے، اس کے قاتل کا معاون بھی نہیں ہے، خالد اس کا لنگوٹیا یار ہے میڈم۔ زوراور کے لہجے میں غیر معمولی کاٹ پنہا تھی۔ دوست ہونا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ کہ یہ تمہارے دوست کے قتل میں شریک نہیں تھا۔ تم نے خود بتایا تھا کہ موبی اس کا خون کرنا چاہتا تھا، اس نے اچانک موبی پر وار کر دیا۔ جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا وار چل جاتا ہے وہی الیگزینڈر قرار پاتا ہے۔ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ شہریار نے موبی پر فائر نہیں کیا تھا اور خالد کے ساتھ اس کی موجودگی محض اتفاق تھی۔ دوبارہ یہ خالد سے کبھی نہیں ملا اور نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تمہارے خوف سے کہیں روپوش ہے، جب دکھائی دیا تمہیں انفارم کر دوں گی، میڈم نے قدرے سخت اور باعتماد انداز میں کہا۔ یہ کئی بار میرے ہاتھوں سے مرنے سے بچ گیا ہے، ضروری نہیں کہ اگلی مرتبہ جب میں اس کے سر پر پہنچوں تو اسے زندہ چھوڑ دوں، اسے بھی خالد کے ساتھ ہی کہیں روپوش کر دے تو بہتر ہے۔ زوراور کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ میں کچھ کہنے چلا تھا کہ میڈم نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا حکم صادر کیا اور زوراور سے مخاطب ہوئی، دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، اپنے اندر جلتی ہوئی آگ کی شدت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس آگ کو اپنی طاقت بناؤ، کمزوری بناؤ گے تو کہیں کی نہیں رہو گے۔ میڈم کا لہجہ خشک ہو گیا۔ شہریار کی اس حیثیت کو مد نظر رکھو کہ یہ میرا دوست ہے۔ زوراور نے معنی خیز انداز میں ایک زہریلی مسکراہٹ اچھالے اور بولا، میڈم شہریار کی طرف میرے بڑے حساب نکلتے ہیں۔ خیر، آپ کی موجودگی میں آپ کے شاہزور پر ہاتھ ڈالنے کو دل نہیں مانتا، دل آپ کا دیدار مانگتا تھا، وہ مل گیا، اب میں چلتا ہوں۔ میڈم بڑی فرض سے مسکرائی بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی ایک دوست کی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے شجاباد جا رہا ہوں۔ چوٹ نہ کرو، سیدھی بتاؤ۔ شجاباد سے آگے ایک بستی ہے سومن، اور میرا ایک دوست رہتا ہے رفاقت خان، وہ کسی مصیبت میں ہے اور اس نے مجھے فون کر کے بلایا ہے، اس کی مدد کے ارادے سے اس کے ڈیرے پر جا رہا ہوں۔ گڈ بائی میڈم شکیلا جی، سی یو اگین وین ہارٹ ول جمپ ٹو یو۔ اس نے عاشقانہ انداز میں میڈم کا دستانے میں چھپا ہاتھ تھاما، لبوں اور آنکھوں سے لگایا اور ہاتھ لہراتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے عقب نما میں دیکھا، زاویے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی گاڑی کی فرنٹ سکرین کے پار دکھائی دے رہا تھا۔ زوراور اکیلا ہی اپنے دوست رفاقت خان کی آنت کی غرض سے بستی سومن جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم رفاقت خان وہی ہے جس نے کینیڈا پلٹ نگینا سے نکاح پڑوایا، نوروز خان کا بیٹا؟ اوہ یس، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ میڈم کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ رفاقت خان ہمارے ٹیڑھی کھیر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، زوراور کا دوست عام خصوصیت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ زوراور اور رفاقت خان نگینا کو تلاش کرتے ہم تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے پیچھے کوئی ایسا کرو نہیں چھوڑا۔ جی میڈم، بشرط یہ کہ لوگ LHP مس عالیہ تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنے اندیشے کا مبہم اظہار کیا۔ اس نے کندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولی، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں اپنی توجہ اپنے کام پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ زوراور کو آگے نکلنے دو۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ زوراور ہارن بجاتا ہوا آگے نکل گیا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی شجاباد کی طرف عازم سفر تھی۔ شہر کے مضافات میں پہنچ کر میں نے سوالی انداز سے میڈم کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، زوراور شہر میں سے گزر کر سومن کی طرف جائے گا، جبکہ ہم اسی راستے پر جائیں گے جس راستے پر پہلے گئے تھے۔ مین روڈ چھوڑتے ہی رفتار بڑھا لینا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ زوراور شہر سے بیچ سے گزر کر سومن جانے والی سڑک پر چڑھ جائے گا۔ ہم بھی اسی سڑک پر شہر میں داخل ہوئے بغیر سربند نہر اور سڑکوں کے اتصال پر جا چڑھیں گے۔ چونکہ زوراور کے راستے میں شہر کا بے پناہ ہجوم حائل تھا، اس لیے ہم اس سے کہیں پہلے سومن والی سڑک پر پہنچ کر پونٹے والی سڑک پر اتر جائیں گے۔ تیز رفتار رکھنے کی وجہ سے ہمارے ٹکراؤ کے چانس مزید کم ہو جائے گی۔ میں نے میڈم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مین روڈ سے اترتے ہی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ بیٹ خیرپور اور پونٹا جانے والی سڑک پر اترنے تک ہمیں زوراور کی گاڑی دکھائی نہیں دی
اور یوں ہم اس کی نظروں میں آئے بغیر تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہماری نظریں چار دیواری کے اوپر رہائشی کالونی پر جمی۔ شکر ہوا کہ مس عالیہ یا اس کا شوہر ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ میڈم، کیا آپ سخی محمد کے کام کا جائزہ لینا چاہیں گی؟ نہیں، پیرو ماچھی کے ڈیرے پر چلو۔ مبادہ کہ وہ جھوکڑوری سے واپس آ گیا ہو اور دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی الجھی دنیا کا ملاحظہ کر رہا ہو۔ اس کا لہجہ بڑا طنزیہ تھا۔ پختہ سڑک ختم ہو گئی اور ناہموار زگزیگ راستہ شروع ہو گیا۔ دریائی فضا میں رچی ہوئی مخصوص مہک نے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے پوچھا، میڈم، آپ نے سوچا تو ہوگا کہ آپ کے کمزور پہلو پر ہاتھ ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر قدرے متردد انداز میں بولی، میرا خیال ہے کہ سردار حیدر خان اور اس کا دست راست استاد ببل متحرک ہے۔ خان اپنی بیٹی کو بازیاب کرانے کے چکر میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ اس نے زندگی بھر اپنی ناک پر مکھی نے بیٹھنے دی، یہاں تو ناک کٹنے کا معاملہ درپیش ہے۔ پیرو ماچھی کے پیچھے یہاں آنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے سردار حیدر خان پر حملہ کرتے۔ کہاں؟ وہ کڑی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس نے اماں اور سیمو کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ یہ کیسے علم ہوگا؟ مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی۔ سوری میڈم، میں نے رائے پیش کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پیرو ماچھی جانتا ہے کہ اس نے دونوں کو کس کے کہنے پر اغوا کیا اور انہیں کہاں پہنچایا۔ یقیناً وہ اب تک وہاں موجود نہیں ہوں گے جہاں پیرو ماچھی انہیں چھڑایا ہوگا، مگر وہاں سے ہمیں کلو مل سکتا ہے۔ میڈم بولی، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حرامزادگی سردار حیدر خان کے بجائے کسی اور نے کی ہو اور ہم حیدر خان پر اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ اب اگر اغوا کار کا مطالبہ سن لیتی تو یقیناً یہ واضح ہو جاتا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، میں اپنی کمزوری اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ مخمصے میں پڑ گیا ہے، اس صورتحال پر غور کر رہا ہوگا۔ اسے پینترا بدلنے میں کچھ دیر لگے گی، وہ یقین ہے کہ میں تب تک اس کی گردن دبوچ لوں گی۔ میڈم کے لہجے میں غیر معمولی اعتماد اور خون کی سمٹی ہوئی تھی۔ دریا کی چمکتی ہوئی لکیر دکھائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس ڈھنڈ پر پہنچ گئے جہاں کے کنارے پر رات کو میڈم کے سر میں چوٹ آئی تھی۔ میں نے پوچھا، میڈم، زخم کی حالت کیسی ہے؟ کون سے زخم کی؟ میڈم چونکی پر مسکرا کر بولی، اچھا، وہ ڈنڈے کا زخم، کمبخت نے زور کا وار کیا تھا، اب ٹھیک ہے، چھیڑنے سے دکھتا ہے، ویسے نہیں۔ میں نے ڈھنڈ کے پاس ریتلی جگہ پر گاڑی روک دی۔ میڈم گنگنائی، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں، کہاں سے؟ یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ اس کی نظریں اس ننھے سے ٹیلے پر جمی ہوئی تھی جہاں اسے بے ہوش کرنے کے بعد چت لٹا کر مراد بخش اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ میں نے گاڑی سدھر کر ڈگی کھولی۔ وہاں ایک کمبل، پانی، رسی کے 2-3 گچھے اور ایک بیگ پڑا تھا۔ میڈم نے قدرے بلند آواز میں کہا، گنے کمبل کے نیچے پڑی ہوگی۔ میں نے کمبل کھینچا، نیچے پڑی ہوئی 2 گنے اور پسٹل نکالے، میگزینیں چیک کر کے چڑھائیں اور اضافی راؤنڈ اٹھا کر میڈم کے پاس آ گیا۔ میڈم نے اپنے لیے گن اور پسٹل لے لیا۔ پسٹل روایتی جسامت کے تھے۔ اسلحہ باعتماد سنبھالنے کے بعد میں نے پیرو ماچھی کے ڈیرے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیرے کا منظر جوں کا توں تھا۔ 3 قداور کتے مراد بخش کی لاش کے قریب سین میں اداس اور پریشان حال بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر بھونکتے ہوئے دور چلے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے مراد بخش کی لاش کو منہ تک نہیں لگایا تھا۔ انہوں نے مراد بخش کی آنکھ کے ڈیلے اور چھچڑوں کو بھی نہیں کھایا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، میڈم، کتا گوشت خور جانور ہے، گوشت سامنے پڑا ہے، مگر کتوں نے اپنے سرشت کے برعکس سونگا تک نہیں ہے نا عجیب بات۔ میڈم نے مراد بخش کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، پالتو کتے اپنے مالک کا ماंس کیسے کھا سکتے ہیں؟ شہریار، مراد بخش انہیں آج تک کھلاتا پلاتا آیا تھا، کیسے اس کے ہاتھ پیر ان کی خوراک بن جاتے؟ میں نے دیکھا کہ صحن کے پار بلند قامت درخت کے نیچے کھڑے 3 کتے ہماری جانب منہ کیے کھڑے تھے۔ بڑی توجہ اور انہماک سے میں دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز سے ان کی فطری بے چینی اور اضطراب عیاں تھا۔ ڈیرے کے سرسری جائزے سے صاف عیاں تھا کہ وہاں کسی نے میرے بعد قدم نہیں رکھا تھا۔ اگر پیرو ماچھی نے اس علاقے کو اپنی کمین گاہ بنایا تو بلا وجہ نہیں بنایا تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پیرو ماچھی کے ڈیرے پر ہونے والے قتل اور پولیس ریڈ کی خبر نہیں پھوٹی تھی۔ کسی نے ادھر آنے کی زحمت نہیں کی تھی، حالانکہ فائرنگ کے بعد اطراف میں کافی دور تک سنی گئی ہوگی۔ یقیناً پیرو ماچھی کی دہشت نے کسی کو ادھر آنے نہیں دیا تھا۔ سردار نے دریا سندھ کے بیلے کو اپنی بدماشیوں کی آبیاری کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ جناب کے بیٹ پر انگنت شاہزوروں کا قبضہ تھا۔ دریا میں پانی کم ہونے کی وجہ سے بیلے کا علاقہ خاصا سمٹ گیا تھا، مگر اپنی خوریزی سمیت ابھی تک موجود تھا۔ ان جنگلی اور دریائی علاقوں میں قانون کی عملی طور پر مداخلت بہت کمزور تھی۔ یہاں وہی کچھ ہوتا تھا جو جانوروں کی دنیا میں روا ہوتا ہے، طاقت کا استعمال اور فتح بزور جنگ و جدل۔ میڈم فیصلہ کن انداز میں بولی، ہمیں یہاں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طے کہ پیرو ماچھی یہاں نہیں آیا، وہ ابھی تک جھوکلوری میں اپنے دوست کے پاس مقیم ہے۔ اسے اپنے گروہ پر بیتنے والے واقعات کی خبر نہیں ہوئی۔
یہ بھی تو ممکن ہے اسے پتہ چل گیا ہو اور وہ روپوش ہو گیا ہو۔ میں نے اندیا دیا۔ وہ بولی ہاں چلو دریا پار کرتے ہیں۔ اس نے اچڑتے ہوئی نگاہ مراد بخش کی لاش پر ڈالی اور پلٹ کر گاڑی کی طرف چل دی۔ میں نے قدم ملائے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پھر دریا پر موجود تھے۔ میڈم نے مجھے اس طرف چلنے کا حکم دیا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ دریا کے عمومی کٹاؤ نے سطح زمین کو غیر معمولی طور پر ناہموار کر رکھا تھا۔ کہیں اچانک 10-15 فٹ بلند اونچی ریتلی زمین کا تخت بچ جاتا تو کہیں قد آدم گھڑا اچانک نمودار ہو جاتا۔ بیل ریڈیو اور ٹریکٹروں کی آمد و رفت کے باعث زگ زیگ انداز میں دو متوازی لکیروں پر مشتمل راستہ دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میڈم نے مجھے خبردار کیا تھا کہ ان لکیروں سے ہٹنے کی صورت میں گاڑی کچی جگہ پر پھنس جائے گی۔ چونکہ دریا کی چھوڑی ہوئی جگہ پر چکنی مٹی کی تہ جمی نظر آ رہی تھی جس کے نیچے موٹی ریت والی زمین تھی، اس لیے ایسی جگہوں پر گاڑی اچانک پھنس جانا بعید از امکان نہیں تھا۔ کوئی 1.5 فرلانگ کا سفر طے کرنے کے بعد ایک دو راہ دکھائی دیا۔ میں نے بولی یہاں سے بائیں ہاتھ ٹرن لو۔ میں نے گاڑی موڑی۔ ہمارا رخ رواں دریا کی طرف ہو گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہم ایک چبوترا نما جگہ پر پہنچ کر رک گئے۔ ہمارے عین سامنے کوئی 150 فٹ چوڑے پاٹ والا دریا بہہ رہا تھا۔ موسم سرما کی وجہ سے پانی گدرا نہیں تھا بلکہ اس کی رنگت سبزی مائل تھی۔ ہم نیچے اترے، پیدل چلتے ہوئے کنارے تک چلے گئے۔ میڈم نے آنکھوں کا چھجا سا بنایا اور چڑھتے رخ دیکھتے ہوئے بولی وہ رہا بیڑا، ہم اس بیڑے کے ذریعے اپنی گاڑی کو دریا کے پار لے جا سکتے ہیں۔ بیڑے والے کو آواز دے کر اپنی جانب متوجہ کرو۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بیڑے کو دیکھا۔ زیادہ فاصلے کی وجہ سے بیڑے کی جسامت عام کشتی کے برابر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنایا اور پھیپڑوں کی پوری طاقت بروئے کار لاتے ہوئے آواز دی اوئے۔ یہ کے بعد دیگرے میں نے کئی آوازیں دی مگر بیڑے پر کوئی نقل و حرکت دکھائی نہیں دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیڑے کا ملا بیڑا لا کر کے کہیں دور گیا ہوا تھا۔ میڈم بولی تم اس طرف جاؤ، بیڑے کے قریب ترین مقام پر کھڑے ہو کر اپنا لاؤڈ سپیکر چلاؤ۔ میں نے چلتے رخ پیدل چل پڑا کیونکہ گاڑی کو ادھر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ چند قدم چلا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرا گیا جو میں نے ڈھنڈ پر دیکھا تھا جب میں جھنگی میں سے اسلحہ اٹھانے گیا تھا۔ مراد بخش نے میری عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈنڈے کے زور سے میڈم کو زمین پر بچھا دیا تھا۔ میں پلٹ کر کھڑا ہو گیا، بولا میڈم گاڑی کو کوئی خطرہ نہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ میڈم نے کچھ سوچا پہ ہنس پڑی، بولی ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دیتا، مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں، تم جاؤ۔ میں رکا۔ وہ بولی جاؤ نا۔ میں نے کہا پلیز میڈم آپ میرے ساتھ آ جائیں، دیکھیں دریا کی فضا کتنی جاندار ہے، میں دریا کی فضا میں سانسیں لے رہی ہوں۔ وہ بولی مگر اس نے میری بات مان لی، قریب آئی اور اپنا ہاتھ تھماتے ہوئے بولی میں مراد بخش پر قابو پا سکتی تھی اگر میں تن آسان نہ ہو جاتی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے آپ کی فائٹنگ دیکھ رکھی ہے، بلکہ بھگت رکھی ہے، آپ بہت مضبوط ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا، حادثہ کسی بھی لمحے رونما ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں گیلی زمین پر چلتے ہوئے بیڑے کے عین مقابل مقام کی طرف جا رہے تھے۔ میڈم بولی مجھے تمہارے ساتھ تنہائی میں چلنا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ میری خوش بختی ہے۔ میں مختصراً اپنی قلبی کیفیت آشکار کی۔ کیا تم اپنی منگیتر کو ایسی رومانوی جگہ پر لے کر گئے ہو؟ میں چونکا۔ وہ بڑے رسال سے چٹکی لیتی رہی۔ کہا نہیں میڈم، دریا سندھ نورپور سے خاصے فاصلے پر بہتا ہے۔ میں نے دریا کی بات نہیں کی، رومانوی جگہ کی بات کی ہے۔ وہ شوخی سے بولی ویسے تو نورپور بذات خود رومانوی گاؤں ہے، میں نے جواب دیا، لیکن غزالہ کو بالخصوص میں کسی بھی جگہ پر نہیں لے گیا۔ کبھی موقع ملا تو لے جاؤ گے؟ میرا نہیں خیال کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے قابل کبھی ہو پاؤں گا۔ میں نے اسپاٹ انداز اختیار کیا۔ میرا سفر مجھے روز بروز میرے آبائی گاؤں سے دور لے جا رہا ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ میں کبھی لوٹ کر نورپور نہیں جاؤں گا۔ تم چاہو تو اسے اپنے پاس ملا سکتے ہو۔ ہاں مگر وہ اپنا گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہاں ایسا کیا رکھا ہے جسے وہ دیکھتے رہنا چاہتی ہے؟ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ کہا شاید ایسا کچھ بھی نہیں، مگر ہم دیہاتی لوگ بڑے روایت پسند ہوتے ہیں، اپنی روایات اور اقدار سے ہٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تم بھی تو اسی روایت کا حصہ ہو۔ جی میڈم، میں نے لاجواب ہو کر کہا، مگر شاید میرا اور غزالہ کا ملن قسمت پہ نہیں لکھا۔ قسمت؟ وہ ٹھٹک کر بولی واٹ ڈو یو مین؟ کہ تم اپنے پیدا کردہ فاصلوں کو قسمت سے موسوم کرنے لگے ہو؟ جی میڈم، انسانوں کی زندگی کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، نیچے صرف بساط سجی ہے جس پر ہم مہروں کی طرح متحرک ہیں۔ ہو سکتا ہے مگر نہیں۔ اس کی آنکھیں جلنے بجھنے لگی۔ خیر یار، اپنی حماقتوں پر قسمت کی ترپال نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہم وہی فصل کاٹیں گے جو ہم بوئیں گے۔ اگر میں اور تم یہاں اس وقت اس حالت میں موجود ہیں تو یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم جس فضا میں اڑ رہے ہو وہاں تمہاری منگیتر غزالہ ہرگز فٹ نہیں ہوتی؟ میں نے سر جھکا لیا۔
इसी बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। वो बोली, तुम्हारी तरजीहात बदल गई हैं, तुम बेवफाई का इर्तिकाब करने पर माइल हो। कि मैंने गलत कहा है? मैंने जल्दी से इसकी तस्दीक करना चाहिए। नहीं मैडम, आपने ये राय कायम करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। जब से मेरी बहन पर क़यामत टूटी है तब से अब तक मैंने गजाला ये किसी भी शख्स के बारे में नहीं सोचा। जब वो मिल जाए तब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच पाऊँगा। मैडम ने कदम आगे बढ़ाए, सर झटकर बोली, शायद तुम गलत कह रहे हो। मोहब्बत हालात के ताबे नहीं होती। इश्क पुरपेच रास्तों पर आफियत की गोशी नहीं तलाशता। परवीन का दुख अपनी जगह, गजाला की याद का कांटा और तनाव अपनी जगह। तुम शायद सोचों से फरार हासिल करने के लिए स्टूपा अपने सामने खड़ा करते हो। मैंने मुबहम अंदाज में कहा, शायद ऐसा ही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी वजह से डबल माइंडेड हो गए हो? जी, मैं चौंका। नहीं मैडम, मैं आपको इस तनाजुर में देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्यों? क्या मैं औरत नहीं हूँ? इसकी आवाज़ में खफकी का हल्का सा तासुर मौजूद था। आप क्या हैं ये मेरा दिल जानता है। ज़ुबान तक वो एहसासात रसाई हासिल नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, आसमान और ज़मीन का किस्मत में कहीं मिले नहीं लिखा, कहीं जोड़ नहीं बनता। यानी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? मैं शिशु पंज में पड़ गया। सच कहने की जुर्रत नहीं थी, झूठ बोलने की मोहलत नहीं मिल रही थी। वो बोली, सच कहो। दलेर और बहादुर इंसान के लबों पर झूठ है बदसूरत लगता है। मैं रुक गया। इसका हाथ मेरी गिरफ्त में था, इसे नाचार रुकना पड़ा। मैंने कहा, मैडम कोई और बात करें। मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो, इसने ताकुमाना अंदाज में कहा। मैं गड़बड़ा गया। सच क्या था? क्या बताता कि मैंने अभी तक खुद भी अपनी हैसियत और मकाम का तयन नहीं किया था। कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, वक्त ज़ाया ना करो, सीधी बात करो। वो घुट्टों के बल रेत पर बैठ गई। मैं भी दोजानू बैठ गया। इसे अपना हाथ छुड़ाया, दोनों बाहें पूरी वसअत में फ़ज़ा में लहराई और बोली, कुदरत के हुस्न को देखो, कितनी खूबसूरती रची बसी है। ये रेत कितनी प्यारी है, ये पानी, वो दरख्त, वो झाड़ियाँ, हर चीज़ में निदरत है। जानते हो क्यों? मैं बताती हूँ। इस ज़मीन तक बनावट और इंसानी तोड़ फोड़ का अमल नहीं पहुँचा। इस ज़मीन के अनगिनत गोशे कंवारे हैं, दरख्त अनछुए हैं, पानी मैला नहीं। हाँ, जब इनकी असलियत दागदार हो जाएगी और झूठ की फसल इस ज़मीन पर बोई जाने लगेगी, फिर इसका हुस्न मान पड़ जाएगा, है ना? इसकी आवाज़ मखसूस तरन्नुम के बहाव पर लर्जा थी और आंखों में ज़िंदगी करवटें लेती दिखाई दे रही थी। इस समय यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसकी ज़िंदगी में दुख या तकलीफ नाम की कोई शय नहीं, वो बस वही कुछ थी जो दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, मैडम हमें देर हो रही है। वो बोली, मैं जानती हूँ। तुम मेरे सवाल का दो टोक जवाब दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। मैंने सर झुका लिया। कहा, मैडम अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता तो फिर मेरी ज़ात ज़रिए अताब आ जाएगी। आपने मुझे अपने इल्तफ़ात और तवज्जो का आदी कर दिया है। जब नज़रअंदाज किया जाऊँगा तो बहुत तकलीफ़ महसूस करूँगा। इसलिए मैं अपने मुंह से कभी ये नहीं कह सकता कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। वो बड़ी तवज्जो से मुझे सुनने लगी। मैंने कनखी से देखा और बात बढ़ाई, आप क्या हैं ये मेरा दिल जानता है। आपसे बढ़कर दुनिया का कोई हसीन वजूद मेरी नज़र में नहीं। आप यकता हैं, मुनफरिद हैं। हज़ारों क्या लाखों आपकी दीद को तरसते हैं और मेरा बख्त मुझे आपके कुर्ब की लाजवाब घड़ियाँ बख्शता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो ये अजीब और मज़े खेज़ सूरत हाल होगी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं आपके काबिल ही कहा हूँ कि इतनी बड़ी बात अपने छोटे मुंह से निकाल कर ख़ुद को बेवकूफ़ कर लूँ। नहीं मैडम, आप मुझसे सवाल ना पूछें, मेरे लिए बेहतर है। तुमने मुझे सीख लिया है। इसके चेहरे पर तनाव हवेदा हो गया। मैं पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। मैंने अपने हाथों को उंगलियां चटकाई, अपनी ज़ेरो ज़बर होती दुनिया का यक लम्हाती जायज़ा लिया और सूदो ज़ियाक का शुमार ज़हन से महव करते बोला, मैडम अगर आप बज़िद हैं तो मैं लब कुशाई करता हूँ। नहीं जानता कि मुझे अपने इन लफ्ज़ों की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, मगर जो होगा देखा जाएगा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। मुझे इल्म है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपकी विस्ल की ख्वाहिश तिफलाना होगी और आपको छूकर मैला करने का शौक़ मेरा जुर्म होगा, मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपके कुर्ब की ख्वाहिश मेरे दिल में जागती रहती है और जब आप मेरे साथ होती हैं तो मेरी सोच की दुनिया में कोई दूसरा मौजूद नहीं होता। इसकी आंखें जल उठी, होंठ नींवा हो गए, गाल तमतमाने लगे। बोली, क्या वाकई? इसका रद्द-ए-अमल देख कर मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार ख़तरनाक हद तक महमीज़ हो गई। मैंने इसके दोनों हाथ थाम लिए और अपने तमाम तर जज्बात की आवाज़ में गूंद कर इसके सामने पेश कर दिया। मैडम मैंने झूठ नहीं कहा। मज़ीद कहना चाहूँगा, मुझे अपनी कमाईगी का पूरा एहसास है। मैं कभी भी आपके लिए दर्द सर नहीं बनूंगा। आप मुझे मेरी ज़ात से दूर मत कीजिएगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एकटक मेरी आंखों में झांकती रही।
شاید وہ میرے الفاظ کی سچائی کو پرکھ رہی تھی۔ پھر مطمئن ہو کر گھٹنوں کے بل آگے بڑھی اور مجھے سوچنے کا موقع دیے بغیر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اسے سہار نہ سکا اور کمر کے بل ریتی زمین پر گر گیا۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ مجھ پر لد گئی اور چہکنے لگی۔ میں تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گی، کیونکہ تمہاری وجودگی مجھے تقویت دیتی ہے، تمہاری محبت مجھے تحفظ کا احساس دیتی ہے۔ تم میرے باڈی گارڈ نہیں ہو، تم میرے نوکر نہیں ہو، تم میرے دوست ہو۔ آئی لو یو مائی فرینڈ، بوائے فرینڈ۔ وہ رات میں کئی مرتبہ میرے حواس کے ساتھ ساتھ میرے بدن پر سوار ہوئی تھی، مگر تب میری قلبی کیفیت یہ نہیں تھی۔ میرا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اب تب میں کسی وقت پسلیوں کا جنگلہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سانس دھونکی کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں نے اس کے نرم و گداز کوٹ میں چھپے وجود کو اپنی باہوں کے شکنجے میں کس لیا۔ اپنی خوش نصیبے پر دل بلیاں اچھلنے لگا۔ ایسے میں غزالہ کی پرچھائیں سطح آب پر پاؤں چلتی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ میں چونکا دیکھا۔ چشم تصور نے بڑا بھرپور عکس سینچا تھا۔ وہ قریب آ کر بولی، شہرے، کہ یہی محبت تھی جو ایک شہر نے اپنی مٹھی میں جکڑ کر ہوا میں اچھال دی ہے؟ میں نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے اور دل میں اسے جواب دیا، ہاں میری جان، میں ہار گیا، تمہاری محبت ہار گئی اور ایک شہر نے مجھے فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آئی ایم ویری سوری۔ وہ لبستہ چند قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گئی اور یاس بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد ایک آہ بھر کر پلٹ گئی۔ کچھ کہا نہ سنا، شاید کچھ باقی نہ رہا تھا۔ میرے نیچے سے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر میڈم اچھل کر کھڑی ہو گئی، بولی، رومانٹک پیریڈ ختم، مشن کی پیش رفت شروع، کمان، اپنا لاؤڈ سپیکر آن کرو اور بڑے والے کو آواز دو۔ اس کے لمحاتی لمس سے میرے جسم میں بے عنوان شکست و ریخت کر دی تھی۔ یوں لگا جیسے میں نے اٹھنے کی کوشش میں اپنے بدن کی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دیا تھا۔ کئی ثانیوں تک اپنے حواس بحال کرتا رہا، پھر ہاتھوں کا بھونپو بنا کر پوری قوت سے چیخ اٹھا، اوئے کوئی ہے؟ بیڑے میں نصب شدہ ننھے سے خیمے سے کوئی نکلا اور جواباً چلایا۔ میں نے ہاتھ سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور اسے ہاتھ لہرا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری گاڑی کو دریا کے پار لے جانے کے لیے اس کے بیڑے کی ضرورت تھی۔ سمجھ گیا۔ چند منٹوں بعد وہ بیڑے سے اتر کر خشکی کی طرف بڑھا۔ میں سمجھ گیا وہ بیڑے کی لاں کھولنے جا رہا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد اس نے بیڑے کا انجن، جو غالباً 24 ہارس پاور پیٹر انجن تھا، سٹارٹ کر دیا اور فضا پٹ پٹ کی مخصوص آواز سے گونج اٹھی۔ کوئی 5-7 منٹ کے بعد بیڑا اس ابلے ہوئے کنارے پر آن لگا جس پر لینڈ کروزر تھی۔ تب تک ہم بھی اپنی گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ بیڑے کا سیلر انتہائی کالے اور چمکدار بدن والا توانا شخص تھا۔ مقامی لہجے میں بولا، آپ کون ہیں اور دریا کے پار کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا، ہم روہیلا والی جانا چاہتے ہیں۔ کس کے پاس؟ انور خان دشتی کے ہاں، میڈم نے جلدی سے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس سوال کا جواب دینے میں تعامل تھا۔ 500 روپے لگیں گے، یہ بڑی گاڑی ہے۔ اس نے گاڑی کی طرح دیکھتے ہوئے دریا پار کرنے کی فیس بتائی۔ میڈم بولی، ٹھیک ہے، بیڑا لاہ کر دو، گاڑی پیچھے ہٹا کر بیڑے پر لے آؤ، اس نے پانی میں اترتے ہوئے کہا اور بڑی چابک دستے اور مہارت سے بیڑے کے دونوں رسے خشکی پر پھینک دیے۔ تب میں نے دیکھا کہ لینڈ کروزر کے دونوں طرف کچھ فاصلے پر 2 بڑے بڑے چوبے قلعے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں رسوں کو ان کھونٹوں پر اس طریقے سے باندھا گیا کہ بیڑا 1 انچ بھی ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے آج تک گاڑی کو بیڑے پر نہیں چڑھایا تھا۔ میرے تذبذب کو دیکھ کر میڈم جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی کو 10-15 فٹ پیچھے لے گئی۔ میں یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بیڑے کا سیاہفام سیلر بیڑے کے عین وسط میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ اپنی پاٹدار آواز میں بولا، بی بی، این ہاتھ تھے، اڈے اڈے، ہاں ہاں، ای سیدھ تھے، گھمیں دیا۔ میڈم اس کے ہاتھوں کے اشاروں اور زبانی جاری کردہ ہدایت کے مطابق گاڑی کو آہستہ آہستہ کنارے تک لے آئی۔ سیاہفام سیلر کی اوکے کی رپورٹ ملتے اس نے بیڑے پر گاڑی کے اگلے ٹائر گرا دیے۔ بیڑے کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ خطرناک انداز میں اوپر نیچے ہونے لگا۔ گاڑی بھی ہچکولے کھانے لگی۔ میں دم سادھے اس خطرناک کام کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں میں گاڑی کے پچھلے ٹائر بھی زمین کو چھوڑ کر بیڑے کے چوبی تختے پر گر گئے۔ اس مرتبہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک انداز میں بیڑا اوپر نیچے ہوا، مگر خیر گزری کے چند ہچکولوں کے بعد اس کی حرکت تھم گئی۔ گاڑی بخیر و عافیت بیڑے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ میڈم بیڑے سے نکلی اور مجھے بیڑے میں اترنے کا حکم صادر کرتے ہوئے بولی، واٹ اے رومانس ڈارلنگ۔ میں نے پہلی مرتبہ بیڑے پر گاڑی چڑھائی ہے، ہائے کیا ایڈونچر۔ سیگی سے بیڑے میں اترا۔ سیاہفام ہنسا بولا، بے شک چھلانگ لگا دیتے، بیڑا ڈوبنے والا نہیں تمہارے وزن سے۔ اس نے درست کہا تھا۔ میری احتیاط فضول تھی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے منو وزنی گاڑی بیڑے پر اتری تھی۔ وہ تب نہیں ڈوبا تھا تو میرا وزن کیا معنی رکھتا تھا۔ میڈم گاڑی سے چند قدم ہٹ کر بیڑے کے کنارے پر نصب چوڑے چوبی تختے پر کھڑی تھی، جبکہ سیاہفام ملا
بیڑے میں پڑے ہوئے موٹے رسے کی مدد سے گاڑی کو بیڑے کے آہنی کنڈوں کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ میں میڈم کے پاس آن کھڑا ہوا۔ ہچکولے لیتے ہوئے بیڑے پر کھڑا ہونا بذات خود بڑا ایڈونچر تھا۔ میں نے کہا میڈم تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہ ہو کہ مزے لیتے لیتے پانی میں ڈبکے لینے لگیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ وہ پانی کی طرف جھکی، اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے، مگر اپنے دستانوں کو دیکھ کر رک گئی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے میڈم؟ دیکھ رہی ہوں کہ انسان کے سینے سے بھاری سیل ہٹ جائے تو اس کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ میں اس کے الفاظ میں چھپی معنویت کو سن کر جھینپ کر بولا، میں نے آپ کے مجبور کرنے پر اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ چند منٹوں میں ہی سیاف ملا حفاظتی اقدامات سے فارغ ہو کر بیڑے کے انجن سے نبرد و آزما ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ بیڑے کے عین وسط میں دو چوڑے متوازی تختے نصب تھے جن پر لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ صاف ظاہر تک یہ تختے اسی مقصد کے لیے نصب کیے گئے تھے۔ جو ہی انجن سٹارٹ ہوا، میڈم گاڑی سے بندھے ہوئے موٹے رسے کو پکڑ کر دوسرے تختے پر چلی گئی اور ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی چکر کاٹ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ شہریار اتنا بڑا بیڑا مین میڈ ہے، دیکھو انسان کتنا طاقتور ہے، لکڑیوں کو جوڑ کر پانی کے سینے پر رکھتا ہے اور پھسلتا جاتا ہے۔ میڈم کے لہجے میں کسی ان پڑھ بیڑا ساز کاریگر کے لیے ستائش پنہا تھی۔ یہ ایک ناخواندہ مستری کی انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اے سیلر، تم نے کشتہ کب بنوایا تھا؟ اس نے پیٹر کی ٹس کھینچ کر فکس کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی ہکوں 6واں سال ویندہ پہ۔ میڈم نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے دیکھا بولی، 6 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے نا؟ میں نے تائیدی انداز میں سلایا۔ ہم دونوں گاڑی سے کچھ فاصلے پر تختے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے جب کوئی لیور کھینچ کر سیلر نے کشتہ روا کر دیا۔ ایک جھٹکا سا لگا۔ میڈم مجھ سے ٹکرائی، سنبھل کر بیٹھ گئی، بولی، شہریار ہوا کتنی خوشگوار ہے، یاد ہے رات کو بدن کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے گزشتہ رات کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ میں نے کہا جی میڈم، آپ کو بخار کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سردی محسوس ہوئی ہوگی۔ ہاں یار، میں کوشش کے باوجود اپنی کپکپاہٹ پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ بیڑا اپنی مخصوص چال سے پار والے پتن کی طرف رمادما تھا۔ پیٹر انجن کی پھٹی پھٹی آواز فضا میں گونج رہی تھی، جبکہ سیافام سیلر پیٹر کے قریب نس چھوٹے سے چوبی بینچ پر بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ آدھا سفر طے ہو چکا تھا، آدھا باقی تھا، جب اچانک ایک تیز قدرے باریک مگر نہایت سرد آواز ہمارے عقب میں گونجی۔ اوئے تسا کون لوگ ہی وے؟ ہم دونوں یک بار کی مڑے۔ ہمارے عین عقب میں گاڑی کے سامنے تختے پر پاؤں جمائے کھڑا گھٹے ہوئے توانا جسم والا شخص ہاتھ میں سیمی آٹومیٹک گن تھامے کھڑا تھا۔ اس کی شعلے اگلتی آنکھوں اور گن کی نار ہماری جانب اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کنیکشن دیکھا۔ میڈم کے چہرے پر خوف کے واضح آثار دیکھ کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے کانوں میں کی چیختی آواز پڑی، ایک دوجے کو ورلڈ ڈے گھنائے، پہلے اپنے ای پیو کو جواب دیو، نیندہ راتن لا رنگ چھڑے سا، میٹ مارو تھے اپنے ہاتھ سر سے رکھو۔ ہمارے پسٹل ہماری جیبوں میں تھے اور اتنے مختصر وقت میں انہیں نکال کر عقب میں کھڑے گن بردار پر فائر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ناچار ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ میں اس حیرت سے دوچار تھا کہ وہ کہاں سے نکل کر ہمارے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے ڈھنڈ پر میڈم کے سر پر مراد بخش ایسے وقت میں نکل کر سامنے آیا تھا جب کسی کی موجودگی کا واہمہ ہمارے دماغ کے کسی کونے خدرے میں نہیں تھا۔ جس وقت میڈم اپنی گاڑی کو پتن سے اتار کر بیڑے میں سوار کر رہی تھی، اس وقت میں نے بڑی احتیاط سے بیڑے کا جائزہ لیا تھا۔ تب سوائے سیافام سیلر کے کوئی بھی شخص بیڑے پر موجود نہیں تھا۔ ایک خیال کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا۔ میں نے بیڑے میں سیلر کے خیمے میں نہیں جھانکا تھا۔ خیمہ مختصر تھا مگر اس میں اتنی گنجائش تھی کہ ایک کے بجائے تو آدمی اس میں لیٹ سکتے۔ مجھے از خود یقین ہو گیا کہ وہ خیمے کے اندر موجود تھا جس وقت ہم بیڑے میں سوار ہوئے تھے۔ میڈم نے سرگوشی کی، یہی پھیرو ماچھی ہے۔ پھیرو ماچھی نے ڈانٹا، خسر پھسر نہ کر، بتاؤ تم کون ہو اور اس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کون ہو اور بدماشوں کی طرح ہم پر گن تانے کیوں کھڑے ہو؟ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پہلو بدلا اور کنیکشن دیکھا۔ وہ ہم سے 5-7 فٹ کی دوری پر کنارے والے چوبی تختے پر کھڑا خشمگی نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میڈم پر مرتکز تھی اور ندیدہ پن صاف عیاں تھا۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ایسے وقت سیلر نے سمے انداز میں کہا، سائیں یہ مسافر ہے، انہیں کچھ نہ کہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھاڑے کے لالچ میں تمہیں بھول گیا۔ اس نے ڈانٹا، بکواس نہ کر، بیڑا واپس موڑ، بھاڑے کا فکر نہ کر، دوگنا مل جائے گا۔ سائیں ان بیچاروں پر رحم کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سیافام ملا گھگھایا، ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اوے مردود کا بچہ، مار مار کر بھوکس نکال دوں گا تیرا، جو کہہ رہا ہوں وہ کر ورنہ۔ میں نے دیکھا کہ سیلر کو ڈانٹتے ہوئے بھی اس کی نظریں ایک لمحے کو ہم سے نہیں ہٹی تھی۔ میں حیرت کے حصار سے نکل آیا تو اس پر قابو پانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ میں نے کہا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تم کون ہو اور یہ بدماشی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے غراتی آواز میں مجھے گالی دی۔
لگتا ہے بندوق کو دیکھ کر تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اجمل ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سنو گے تو پتا پانی ہو جائے گا جوان۔ میں پیر بخش ہوں، دنیا مجھے پیرو ماچھی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے روایتی بدماشوں کے انداز میں سٹائل مارتے ہوئے کہا۔ کیوں بولتی بند ہو گئی نا تمہاری؟ یہ پینٹو شرٹو ناری تمہاری کیا لگتی ہے؟ میڈم نے درست کہا تھا، وہ بدنام علاقہ اشتہاری ڈاکو پیرو ماچھی ہی تھا جس کی تلاش میں ہم بھٹک رہے تھے۔ وہ میں بغیر کسی رد و قد کے مل گیا تھا، مگر اس کی پوزیشن ہمارے لیے خاصی خطرناک تھی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اس سے پہلے میڈم بول پڑی، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ مجھے اس کے منہ سے نکلنے والا جملہ عجیب لگا۔ دیہاتوں کی عورتیں کئی ازدواجی سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اتنی خود اعتمادی سے اپنے شوہر کا تعارف نہیں کرواتی جتنے اعتماد سے میڈم نے جھوٹ بولا تھا۔ پیرو ماچھی نے معنی خیز انداز میں لمبا ہنکارا بھرا۔ میاں بیوی ادھر ہنی مون منانے نکلے تھے کیا؟ نہ صرف اس کی آواز خاصی خوفناک تھی بلکہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی خاصے تضحیک انگیز تھے۔ اس سطح کے بدماش اپنی مزے کا خیز مگر ڈراؤنی آواز کے بل پر لوگوں کو ایسے ہی ڈرا کر اپنی مطلب براری کرتے ہیں۔ اوئے برائلر ککڑ بولنا، یہ کیا کرتے پھرتے ہو؟ اس نے میرے عمدہ اور نفیس لباس، گوری رنگت اور شہری بدوباش کی بدولت مجھے برائلر مرغ کی تشبیہ سے نوازا تھا۔ میں 50 آزمائی کے بعد اس کا خیال بدل سکتا تھا، مگر ابھی اس کی ہرزہ سرائیوں کو سن کر برداشت کرنا مجبوری تھی۔ میں نے کنکھیوں سے میڈم کو دیکھا اور کہا، پیر بخش عرف پیرو ماچھی، اگر تم میں ہمت ہے تو گن عرشے پر رکھ دو اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں برائلر ککڑ ہوں یا اصلی اصیل لمبی اور مضبوط خاروں والا ککڑ۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا کر بولا، ذات دی کوڑ کے لی تیشے تیرا نو جپے۔ واجوان فکر نہ کرو، تمہاری حسرت ضرور پوری کروں گا۔ اے ناری، ذرا جلوہ دکھا اپنے حسن کا۔ مارے غصے کی میری مٹھیاں بھیج گئی۔ میڈم نے آنکھوں مجھے برداشت کرنے کا حکم دیا اور ٹانگیں اٹھا کر اس کی سمت گھوم کے بولی، لو جی بھر کر جلوہ دیکھ لو میرے حسن کا۔ جی بھر جائے تو بتا دینا، میں رخ پھیر لوں گی۔ میڈم کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ پیرو ماچھی کو شاید اس رویے کی توقع نہیں تھی، اس لیے چونک گیا۔ میڈم کو دیکھ کر ایک ذرا ٹھٹکا اور اپنی خیفت چھپانے کو بولا، بکواس نہ کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہنسی، میرا نام بہن جی ہے، کیا تم اس نام سے مجھے پکارو گے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے آزمودہ حربے سے اسے زچ کرنے چلی تھی۔ خاموش کے باہر اس نے اپنے اغوا کار کو ذہنی دباؤ کا شکار کر کے زیر دام کر لیا تھا۔ بولی، ہاں پیرو ماچھی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلو شاباش، اپنی گن نیچے کر لو ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی میڈم نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے۔ میں نے اس کی تقلید کی تو وہ مجھے جھڑک کر بولی، کیا تمہیں اس اوچے بدماش نے ہاتھ نیچے کرنے کی اجازت دی ہے؟ نہیں نا، چلو اپنے ہاتھ سر پر رکھو۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کنکھیوں سے پیرو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ اس نے میڈم کو گھورا اور غرایا، میں تمہیں گولی مار دوں گا، ہاتھ سر پر رکھو۔ میڈم نے اپنے ہاتھ گود میں پھیلائے، ناخنوں کو دیکھتے ہوئے منہ بنایا اور بے نیازانہ بولی، نہیں رکھتی، کر لو جو کرنا ہے تمہیں، بڑے آئے بدماش کہیں کے۔ پیرو ماچھی کا حال برا ہو گیا۔ وہ گولی مارنا نہیں چاہتا تھا، محض ڈرانا چاہتا تھا، مگر میڈم نے اس کی حکم عدولی کر کے للکار دیا تھا۔ اس نے دانت پیس کر گن کا رخ میڈم کی سینے کی طرف کیا اور چہرے کے تاثرات یوں بدلے جیسے گولی چلانے لگا ہو۔ میڈم ہنسی، چلو اب ٹریگر دبا ہی دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس بندوق میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں؟ وہ بے خیالی میں بولا، 7۔ یہ برسٹ مارتی ہے نا؟ نہیں، وہ دانت پیس کر بولا، بول تو چڑھا لو کہ ایسے ہی گولی مارو گے؟ میڈم نے مسکرا کر کہا۔ اس نے جلدی سے گن کو دیکھا اور بے اختیارانہ بول لیور پر ہاتھ رکھا۔ میڈم کا قہقہ فضا میں گونج گیا۔ پیرو ماچھی کی ندامت آمیز غصے سے بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ میڈم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور اس نے پیرو ماچھی کو الجھا دیا تو بولی، دیتا ماچھی تمہارا کیا لگتا ہے؟ پیرو کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ متردد انداز میں کبھی میڈم کو اور کبھی مجھے دیکھنے لگا۔ تم دیکھو کیسے جانتی ہو؟ کون ہو تم؟ میں تو مراد بخش اور جمیل دستی کو بھی جانتی ہوں۔ اب یہ چلو پوچھنا کہ میں انہیں کیسے جانتی ہوں؟ میڈم نے مزہ لیتے ہوئے کہا، کہو تو تمہارا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں۔ ایسے وقت میں بیڑا اس پتن پر جا لگا جس سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہوا تھا۔ میڈم اچھل کر کھڑی ہو گئی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، پیرو ماچھی اپنا آدمی ہے، ہاتھ نیچے کرو اور بیڑے سے اترو۔ کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر پیرو سے باتیں کرتے ہیں، کیوں پیر بخش؟ پیرو ماچھی کے ذہن و قلب میں پیدا ہونے والی کشمکش چہرے پر رقم ہو گئی۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خیمے کھڑا ہوا چیخ کر بولا، اوئے برائلر، تم ادھر ہی کھڑے رہو۔ ناری گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتی ہے۔ اوئے دینے، ماں کے دینے، چل گاڑی کے رسے کھول اور پتن کو لا کر
چل فٹافٹ کر۔ میڈم نے مجھے اس کا حکم ماننے کا اشارہ کیا اور خود رسا تھام کر جھولتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ پیرو ماچی کا دماغ واقعی فیوز ہو گیا تھا۔ اس نے میڈم کو ڈرائیونگ سیٹ تک پہنچنے کی مہلت دے کر اپنے تابوت میں کیل ٹھونک دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاڑی کے فرش پر موت کے اگلنے والی گن، خطرناک گن پڑی تھی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی میڈم کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ بآسانی کھلے دروازے کی اوٹ سے یا سیٹ پر بیٹھ کر اپنا پسٹل کوٹ کی جیب سے نکال سکتی تھی۔ میڈم شکیلا نے بڑی چالاکی سے چھیڑ چھاڑ کر کے اس کا دم خم ٹھکانے لگا دیا تھا اور ڈنک نکال لیا تھا۔ وہ میرے مقابل چند فٹ اونچائی پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے وہ دیکھتے پا کر جبڑوں کے اعصاب کھینچے اور درست لہجے میں کہا، اپنی ڈونڈی کو سمجھا دو، اگر اس نے کوئی حرکت کی تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے کہا، وہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کا نام دینا تھا۔ ماں باپ نے دین محمد یا اللہ دین رکھا تھا، مگر زمانے نے بگاڑ کر مختصر کر دیا تھا۔ بینا دری دری نظروں سے پیرو ماچی کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کو مضبوطی سے باندھے گئے رسے کھولنے لگا۔ اس کی شکل سے عیاں تھا کہ اس پر نہ صرف خوف طاری تھا بلکہ اسے ہماری پریشانی بھی لاحق تھی۔ بھاڑا ضائع ہونے کا دکھ الگ سے تھا۔ پیرو نے مجھے تختے پر بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ میں بیٹھ گیا تو وہ اونچی آواز میں میڈم سے مخاطب ہوا، گاڑی پتن پر اتارو، جلدی کرو۔ میڈم جواباً چلائی، کیا جلدی ہے؟ کہ تم نے کالج میں لیکچر دینے کے لیے جانا ہے؟ پیرو ماچی کی آنکھیں سکڑیں، احساس خفگی پیشانی پر مچلا اور پاڑ کھانے کے انداز میں گالی دے کر بولا، بہتر ہے کہ میرے غصے سے بچ جاؤ ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ میں نے کہا، تمیز سے بات کرو ورنہ کیا؟ وہ شعلے کی طرف بھڑکا، ورنہ کیا کرو گے حرام زادے؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ میڈم نے پسٹل نکالنے یا گن اٹھانے کے بجائے سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیڑا تھر تھرانے لگا۔ پیرو ماچی کا مارے اشتعال کے برا حال تھا، بعید نہ کہ مجھے گولی مار دیتا۔ میں نے جلدی سے کہا، ابھی بیڑے سے اتر کر تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، پھر تمہیں ہم سے روا رکھیں گے، اپنے رویے پر شرمندگی ہوگی، سمجھے تم؟ میرے پورے اعتماد لہجے نے اسے مزید الجھا دیا۔ بولا، آخر تم ہو کون؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، ابھی بتاتے ہیں، ذرا صبر سے کام لو۔ دین اللہ نے اپنا کام مکمل کر لیا اور میرے قریب آن کھڑا ہوا۔ اپنے مخصوص انداز میں میڈم کو گاڑی ریورس کرنے کے لیے کوششیں جاری کرنے لگا۔ چند منٹ کی تگ و دو کے بعد گاڑی پتن پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میڈم گاڑی کو پتن سے چند گز دور لے گئے، روک کر، شہریار 500 روپے دے دو۔ پیرو ماچی نے چھیننا سیکھا ہے، دینا نہیں۔ شہریار؟ پیرو ماچی تعجب اور خفگی سے بولا، مگر تم نے مجھے اپنا نام اجمل بتایا تھا، مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تمہاری تو۔ اس کے منہ سے غلیظ گالیوں کو فوارہ اول پڑا۔ آنکھوں کا تاثر ایک دم بدل گیا۔ کیوں محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے گولی مارنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ میڈم چلائی، پیر بخش، اسے لے کر پتن پر آ جاؤ۔ اس کی توجہ مجھ پر سے ہٹانا چاہتی تھی مگر پیرو کی خوناشام نظریں مجھ پر گڑی رہیں۔ ٹریگر پر جمی انگلی لرزنے لگی۔ میں فوری طور پر حرکت میں آیا اور پیروں کے بل اچھل کر بیڑے کے احاطی تختے پر کود گیا۔ بیڑے کو زوردار جھٹکا لگا جس کی وجہ سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پشت کے بل بیڑے کے گیلے فرش پر جا گرا۔ شکر تھا کہ پھسل کر دریا کی یخبستہ پانی میں نہیں گرا تھا۔ میں نے اٹھنے میں غیر معمولی صورت کا مظاہرہ کیا اور اچھل کر تختے پر چڑھ گیا۔ عرشی پر دیکھا، پیرو منہ کے بل چڑے تختے پر پیٹر انجن کے قریب پڑا تھا۔ اس کی گن اس کے جسم کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ مجھے گالیاں دیتا اٹھنے لگا۔ اب اس نے گن اٹھائی نہیں تھی کہ فضا فائر کی خوفناک آواز سے گونج اٹھی۔ پیرو تڑپ کر سیدھا ہوا، پھر پہلو کے بل پیٹر انجن پر گر کر دوسری جانب الٹ گیا۔ اس کی گن میری جانب پھسل کر بیڑے کے فرش پر گر گئی۔ میں نے پلٹ کر میڈم کی طرف دیکھا، وہ پتن پر پسٹل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ اس نے دوسرا فائر کیا۔ پیرو ماچی کھڑے ہونے کی کوشش میں پھر عرشے پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے دوسرے تختے پر چھلانگ لگائی، رک کر پیرو کو دیکھا۔ وہ عرشے پر اپنی دونوں پنڈیوں کو سختی سے پکڑے بیٹھا کرا رہا تھا۔ میڈم کی دونوں گولیاں اس کی پنڈیوں میں پیوست ہو گئی تھیں اور وہ عملی طور پر ناکارہ ہو گیا تھا۔ میڈم کی سرد آواز میرے کانوں میں پڑی، شہریار، اسے سنبھال کر پتن پر لے آؤ، اس سے مناسب الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہیں۔ میں تختے پھلانگ تو عرشے پر پہنچا، اس کے پہلو میں بھرپور ٹھوکر رسید کی۔ اس نے سر اٹھایا، مجھے گھورا، پھر برگرفتاری سے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کندھے پر بوٹ کی زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ بل بلا کر کمل کے بل گرا، چیخ کر اٹھنے لگا تو میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل پر نظر پڑ گئی۔ ٹھٹک کر رک گیا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، اٹھو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہمارا شروع، چلو شاباش، بیڑے سے اترو۔ اس نے ہتھیلیاں عرشے پر جمائی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کے دونوں پائنچے خون سے تر ہو چکے تھے اور عرشے پر بھی خون گرنے لگا تھا۔ میں نے اپنا حکم دہرایا تو وہ غصے اور بے بسی کے امتزاجی لہجے میں مجھے گالی سے نواز کر غرایا، اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا؟ بس تم اب لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔
मुझे यहीं पड़ा रहने दो, जाओ। ओए भोले बादशाह, चलो उठो, तुमसे तो बहुत हिसाब किताब करने हैं हमें, मैंने दांत पीस कर कहा। साथ ही मुझे एहसास हो गया कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहा। मैंने इसे कॉलर से पकड़ा और 2-4 झटके दिए। इसकी गर्दन में पिस्टल की नाल चुभोते हुए आगे धकेला। वो बिलबिला कर रह गया। मैडम ने दीने मल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा, इस बदमाश को सहारा देकर मेरे पास लाओ। दीना सेलर समझ गया कि हम पीरू से कहीं बड़े बदमाश हैं, इसलिए आमादा बातामू नजर आया। बेड़े में उतरा और भागकर हमारे पास पहुंचा। मैंने किसकी तलाशी लो, जो कुछ भी मेरे निकाल लो। इसने चंद ही लम्हों में एक छोटा मौजर, चंद गोलियां, एक गरारीदार चाकू और भारी बटुआ निकाल कर अर्शे पर रख दिया। मैंने कहा, मौजर और गोलियां पानी में फेंक दो, पर्स अपने पास रख लो और चाकू मुझे थमा दो। दीने ने बिला चूचरा कांपते हाथों से मेरे हुक्म की तामील की, फिर रस्सी आवाज में बोला, साई इनको छोड़ दो, ये मुंह ढाढ़ा है। मैंने इसकी गुजारिश नजरअंदाज करते हुए कहा, इसे घसीट कर पत्तन पर ले जाओ, जल्दी करो। इसने पीरू के बगलों में हाथ डाले और खींचते वो पत्तन पर ले गया। बेड़े के बड़े तख्ते पर खून की 2 लकीरें पत्तन तक खींचती चली गई। पीरू माची के मुंह से निकलने वाली तूफानी चीखें, गालियां और धमकियां बड़ी दर्दनाक थीं। मैडम नखवत से बोली, पीर बख्श बोलो, कहाँ जाना पसंद करोगे? क्या तुम्हें तुम्हारे डेरे पर ले जाकर अपना तारुफ कराऊं? मैं तुम लोगों से निपट लूंगा, तुम्हारी तो डैश। इसने अपने आदत से मजबूर होकर मैडम को गलीज गाली दी। मैंने बिफर कर उसे लात मारनी चाही तो मैडम ने रोक दिया। मुस्कुराई, बोली, नहीं शहरियार, गाली पर मुस्कुराना और गोली से बचना जवानमर्दी कहलाती है, इसे बकने दो। इस गरीब को फारिग करो जिसका रोज़ी का अड्डा हमने इस बेगैरत के गंदे खून से दागदार कर दिया है। ज़्यादा पैसे दो बेचारे को। मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकाली, 3 नोट खींचे। मैडम बोली, 4 और निकाल दो। गरीबों को दिए हुए नोट दुगने चौगने होकर वापस आते हैं। मैंने गिने बगैर चंद नोट खींच कर देनी के हाथ पर रख दिए। इसने ममनून नज़रों से मैडम की तरफ देखा, बोली, डरो नहीं, ये सब तुम्हारे हैं। इस मरदूद की तरफ से भी फिक्रमंद न होना, यह आइंदा तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि तुम्हारे खैमे में छुपा हुआ था। मैडम ने पीरू माची की तरफ इशारा किया। जी बीबी सैन। दीने मल्ला ने सहमी हुई नज़रों से पीरू की जानिब देखा और आंखें चुरा ली। सराइकी में बोला, यह झोंक से नशे में लुढ़कता हुआ आया था और मुझे उस पार पहुंचाने की जिद करने लगा। मैंने इसे खैमे में सुला दिया और कहा, फेरा बन जाए तब उधर आऊँगा। एक आध सवारी से तो इस मुँह पीटर का पेट नहीं भरता ना। मैडम ने तफहीमी अंदाज में हंकारा भरा बोली, ठीक है, अब तुम जाओ और अपना बेड़ा धो लो, पूछ लो। वो उल्टे कदमों चोबी खोटे की तरफ बढ़ा और मैडम पर आंखें सब्ज करके लां की गिरे टटोल कर खोने लगा। इससे शायद वाहम था कि कहीं मैडम इसे गोली ना मार दे। ऐसे ही अंदाज में उसने दूसरी लां खोली और उल्टे कदमों चलता बेड़े पर सवार हो गया। इसने पीटर इंजन स्टार्ट करने के बजाय पतन को पूरी कुव्वत से पाँव की मदद से धकेला। बेड़ा पानी में तेजी से बहाव के रुख फिसला। दीना मल्ला बेड़े के बस में खड़ा मैडम को देखने लगा। जब 150 गज दूर पहुंचकर उसे अपने जिंदा सलामत बच जाने का यकीन हुआ तो इसने दोनों हाथ फजा में लहराए और हलक के बल चीखा, बीबी सैन, अल्लाह तेकू बहू डेवे, तो रज रज के सोनी जवानी माणे। मैडम ने जवाबन हाथ लहराया, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। इसे गाड़ी में डालो। कैसे डेरे पर ले जाना है? मैंने पूछा। हाँ, मैडम ने कहा और गाड़ी की तरफ पलटी। मगर इस फजूल मेहनत की क्या ज़रूरत है मैडम? मैंने जल्दी से कहा। जो पूछना यही पूछ लेते हैं और अपनी राह पकड़ते हैं। मैडम पलटी, चंद लम्हों तक मुझे एक ज़रा खफगी से देखती रही, फिर तहकुमाना अंदाज में बोली, मैं जो कह रही हूँ वो करो और फजूल मशवरे ना दो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, बॉडीगार्ड भी नहीं हूँ, बल्कि आपका दोस्त हूँ। दोस्तों पर हुक्म नहीं चलाया जाता। मुझे तवक्को थी कि वो भड़क उठेगी और मुझे बेनक्स सुनाएगी, मगर इसके बरक्स वो थम गई। स्पार्ट नज़रों से मुझे चंद लम्हों तक घूरती रही, फिर बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मेरे नौकर नहीं। अच्छा करो जो करना चाहते हो। मुझे उस पर फख्र हुआ। वो गाड़ी के बोनेट पर उछलकर बैठ गई और पिस्तल से खेलते हुए मैं देखने लगी। मैंने पैरों में पहलू के बल लेटकर कराते पीरू माची की पसलियों में जोरदार ठोकर रसीद के घुर्रा कर कहा, ओए हरामजादे, सीधा होकर बैठो। यह क्या औरतों की तरह बाबा कर रहे हो? टांगों में गोलियां लगी हैं, कुछ सीने में तो नहीं लगी कि चीखने चिल्लाने लगे हो? इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ चुका था। मैंने पहली मरतबा इसे बगौर देखा। वो दरमियाने कद का, घुटे हुए बदन का मालिक था। इसने बड़ी नोकदार और गैर तराशीदा मूछें रख छोड़ी थी जो इसकी दहशत में इजाफा करती थी। चौड़ी रंबीमार कलमें, घुंघराले लंबे स्याह बाल और सुर्ख डोरों वाली मोटी मोटी आंखें इसकी शक्ल को खासा खौफनाक बनाती थी। मैंने उसे 2-4 ठुड्डे मारे। वो बिलबिलाकर बोला, क्या मुसीबत है तुम्हें? बिला वजह खोते की तरह दुलत्तियाँ मार रहे हो। मैडम खिलखिलाकर हंसी। यूं लगा जैसे मंदिर की ढलती हुई शाम मुतरन्नम घंटियों की आवाज़ में दीवानावार नहाने लगी हो, झूम कर रक्स करने लगी हो। इसकी हंसी नदामत अंगेज थी, मगर मुझे अच्छी लगी।
ایسے ہی وقت میں دین اللہ نے اپنا پیٹا انجن سٹارٹ کر دیا، باوجود کہ ہم سے بہت دور تھا۔ اس کے انجن کی پھٹ پھٹ کی آواز نے سارا طلسم توڑ دیا، اور میں میڈم شکیلہ پر ایک نگاہ شکایت ڈال کر پیرو ماچی کی طرف متوجہ ہوا، جو ایک ٹانگ پکڑے کر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی دوسری ٹانگ پر عین زخم والی جگہ پر بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ چیخ مارتے دوسری جانب الٹ گیا، چلایا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے میں نے تائرانہ نگاہ چہار سو ڈالی، سوائے دوسرے کنارے کے قریب پہنچنے والے چوبی کشتے پر کھڑے دین اللہ کے کوئی ذی نفس نظر نہیں آیا۔ عجیب ویرانی سی ویرانی تھی۔ میڈم شوخی سے بولی، یہاں ہیرو ہیروین اور ایک ادھر زخمی ویلن کے علاوہ کوئی نہیں، بے فکری سے اپنا کام کرو۔ میں نے ویلن کی طرف دیکھا، اس سرخ آنکھوں سے مجھے کچا چبانا چاہتا تھا مگر مجبور پڑا تھا۔ دیکھنے میں وہ خاصے مضبوط اعصاب کا مالک دکھائی دیتا تھا، مگر وہ نہایت بھونڈے طریقے سے اپنی غالب پوزیشن سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور اب اپنے زخموں کا لہو چاٹ رہا تھا۔ میں اس کے قریب پیروں کے بل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، پیرو، مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں اور نہ تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے چند سوالوں کے جواب درکار ہے۔ اگر صحیح بتا دو گے تو تمہیں زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وگرنہ میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے تم پہلے شخص نہیں ہوگے۔ اس نے بھیچ آواز میں کہا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں بے پناہ درستی اتارتے ہوئے کہا، سوال نہیں جواب۔ تم اس پار کس کی طرف گئے تھے؟ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور تکلیف دباتے ہوئے کہا، اپنے ایک دوست کے ہاں گیا تھا۔ کہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کی آنکھوں کر دی تھی کہ وہ مشکل پسند انسان تھا۔ میں نے پسٹل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور گراری دار چاقو نکال لیا۔ وہ شاید کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ جو ہی میں نے چاقو کھولنا چاہا، اس نے پوری قوت سے اپنا آہنی مکہ میرے جبڑے پر دے مارا۔ چونکہ مجھے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے سنبھل نہ پایا اور پہلو کے بل زمین پر گر گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ درد کی کٹیلی لہر میرے بدن میں پھر گئی۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہیں کی، مگر تب تک وہ بھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ جبڑے پر رکھا ہوا تھا۔ میڈم نے تالی بجائی اور چہکی، پیر بخش، ایک دم مزہ آ گیا، ونس مور۔ میرا بدن سلگ اٹھا۔ ایک نظر میڈم کو دیکھا، جو بچوں کی طرح خوشی سے مچل رہی تھی۔ پیرو ماچی مجھ پر سرخ ڈور والی آنکھیں جمائے زخمی سانپ کی طرح پکار رہا تھا۔ میں نے چاقو کھولا، کڑکڑ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ تھوڑی مایوسی ہوئی کہ چاقو کا پھل تیز دھار نہیں، مگر کام چلتا تھا۔ مخصوص انداز میں لہرایا۔ پیرو اشتعال انگیز انداز میں بولا، مجھے 2 گولیاں لگی ہیں جن کی وجہ سے میں پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بھی ہتھیار کا سہارا لیتے ہو۔ ہمت ہے تو چاقو پرے پھینک کے میرے قریب آؤ۔ تمہاری بانسری نہ بجا دوں تو میرا نام پیرو ماچی نہیں۔ ہاں، پیرو ماچی نہیں، ہاں۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق جو 2-3 ناقابل اشاعت گالیوں سے نواز دیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کے چیلنج قبول کرتے ہوئے چاقو بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور قدم بڑھایا۔ قریب آ کر اس نے پوری قوت سے میری ناف کے نیچے مکہ مارا۔ میں آگے کی جائے جھک گیا، جس سے میرے جسم کا درمیانی حصہ پیچھے ہو گیا اور اس کا وار خطا گیا۔ اپنے ہی جھونک میں میری جانب جانے لگا تو میں نے اچھل کر اپنی داہنی کونی اس کے سر میں رسید کی۔ اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی اور دھڑام سے میرے ٹانگوں کے بیچ منہ کے بل زمین پر گرا۔ میں نے اچھل کر ہٹنا چاہا، مگر اس نے اچانک الٹے ہاتھوں میرے پیر تھام لیے۔ میں اس کے پیروں کے قریب منہ کے بل جا گرا۔ شکر ہوا کہ میں زمین پر لگنے سے پہلے اپنا منہ بچا لیا، وگرنہ جس تیزی سے گرا تھا میری ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں نے تڑپ کر کروٹ لی۔ میرا بایاں پیر اس کی گریپ سے نکلا، مگر دایاں پیر اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے مڑ گیا۔ میرے منہ سے سسکاری برآمد ہوئی۔ میں نے ٹانگ جھٹکی، مگر کمبخت کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ لی اور اس کے اوپر جا گرا۔ اس کی ٹانگ کے زخم پر کوہنی ماری۔ وہ بلبلا اٹھا، مگر اس نے میرا پیر نہ چھوڑا۔ میں نے اس کی دوسری ٹانگ پر مکہ مارا اور اٹھنا چاہا، مگر اچانک میرے پورے جسم میں تکلیف دہ برقی لہر دوڑ گئی۔ وہ میرے سنبھلنے سے بیشتر وہ پھر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اس نے میرا پیر پکڑ کر مروڑ دیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میرے گھٹنے کے عقبی حصے میں کھڑی ہتھیلی کا وار کر دیا۔ میرے منہ سے سسکی نکل گئی۔ میں نے اٹھنا چاہا، مگر زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا۔ اس کی گرفت میں بلا کی سختی تھی۔ خود کو آزاد کروانے کے لیے تھوڑا اوپر اٹھا، مگر اس نے زوردار چیخ ماری اور میری نیچے سے اپنی زخمی ٹانگ کھینچ کر آنے واحد میں میرے گھٹنے کے عقبی حصے میں رکھ دی اور میرا تھاما ہوا پیر پوری قوت سے نیچے کی طرف دبا دیا۔ یہ بہت خطرناک داؤ تھا۔ مجھے ایک بار کی یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ اب تب میں ٹوٹنے والی ہو۔ وہ لگاتار چیختا جاتا تھا اور اپنا پورا وزن میرے پیر پر ڈالتا جاتا تھا۔ دباؤ کی ایک حد تک جا کر میری برداشت جواب دے گئی اور میرے حلق سے بلند چیخ نکل گئی۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں بار بار جھٹکے دینے لگا، جس کے نتیجے میں میرے حلق سے چیخیں برآمد ہوتی گئیں۔
اس نے حلق پھاڑ کر مجھے ماں کی گالی دی اور اشتعال انگیز انداز میں کہا، اوے برائلر اب بول، تیری تو اگر اپنے باپ کی اولادت اٹھ کر وار کر اپنے باپ پیرو ماچھی پر، اوے لومڑی کی بچی، تو اب بھی تالیاں بجانا، اپنے یار کے حلق دیکھ کر سیٹیاں مار۔ اس کی چنگاڑتی آواز میری سماعت میں انگارے اتار رہی تھی اور میں بے بسی سے اوندے منہ پڑا۔ اس کے خونی شکنجے سے نکلنے کی فوری ترکیب سوچنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ میڈم ایک لمحے کو بھی پریشان نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے تالی بجا کر کہا، میں داد دینے میں کنجوسی نہیں کرتی پیر بخش، تم نے بہت عمدہ داؤ کھیلا ہے، اسلحہ تھام کر تو لڑنا ہر کسی کو آتا ہے، کھوتے کی اولاد۔ پیرو ماچھی نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور میرے شجرہ نسب میں نامناسب تبدیلیاں کی۔ میرے پاس چاقو نکالنے کے سوا چارہ نہیں رہا تو میں نے جبڑے بھیجے اور بجلی کی تیزی سے اپنی جیب سے چاقو نکالا۔ کھولنے کے لیے سر سے بلند کیا تو میڈم کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی، نہیں شہریار، یہ مردانگی نہیں، تم نے اپنی مرضی سے چاقو فولڈ کر کے جیب میں ڈالا تھا۔ اٹ از ناٹ فیئر گیم۔ میڈم کی آواز سن کر پیرو ماچھی کو میرے ہاتھ میں چاقو کی موجودگی کا علم ہو گیا اور وہ خبردار ہو گیا۔ تبھی اسی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پورے بدن کا وزن میرے پاؤں پر ڈال دیا۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخ میرے دماغ کے نہا خانوں میں اس شدت سے گونجی کہ چند ثانیے تک میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ یوں لگا جیسے میری ٹانگ گھٹنے سے علیحدہ ہو گئی ہو۔ چاقو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی دوسری ٹانگ کو ہوا میں اٹھایا اور کوشش کی کہ اس کی کمر پر جما سکوں، مگر کامیاب نہ ہو سکا اور ٹانگ ہوا میں لہرا کر دھڑام سے پیرو کی ٹانگ پر گری۔ اس نے حلق سے خرخراہٹ اگلی اور میرے پاؤں کو زوردار جھٹکا دیا۔ مجھ پر مایوسی حملہ آور ہونے لگی تھی۔ اس کی گریپ سے نکلنے کے لیے کوئی مضبوط داؤ پیچ میری دانش میں نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کی سمت بڑھایا، اپنی چھاتی کو تھوڑا بلند کیا۔ میرا ہاتھ بدقت پیرو کے پاؤں تک پہنچا۔ اس کے پیر کو ٹٹولتے ہوئے میں نے زخم تلاش کیا، تب تک وہ چکنا ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ میری ٹانگ میرے نیچے سے کھینچ لے، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جو ہی مجھے انگلیوں پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی، میں نے کھڑی انگلی اندھا دھند اس کی پنڈلی پر مارنی شروع کر دی۔ دوسرا یا تیسرا بار کارگر ثابت ہوا اور میری انگلی کی ضرب گولی کے زخم پر لگی۔ اس کے منہ سے غراہٹ نکلی، اس نے میرا پاؤں چھوڑ دیا، بے ساختہ تڑپ کر مڑ گیا اور اس کی پنڈلی میری ٹانگ کے نیچے سے نکل گئی۔ یہ مرحلہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے ایسی ٹیسوں کی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ وہ آزاد ہو گیا۔ میں بھی چند لمحوں کے اس کی گریپ سے نکلا تھا، مگر میں کوئی حرکت نہیں کر پایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری ٹانگ ابھی تک اس کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے تمام تر وزن کے ساتھ میری پیٹھ پر آ گرا۔ میرا سینہ یک لخت پچ کا، سانس غیر معمولی رفتار سے نتھنوں سے خارج ہوئی۔ اسی افتادیاں پڑی کہ اس نے میری گردن پر زوردار مکہ رسید کر دیا۔ دوہری تکلیف ہوئی، ایک گردن کے پیچھے، دوسری ناک زمین پر لگنے کی۔ میری آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ ابھی میری ٹانگ حرکت کے قابل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے میرے بازو کی مچھلی پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور ہلکے بل چیخا، اٹھ مائی کے لال، باپ پر ہاتھ ڈال، اپنی جوانی دکھا ذرا، نہیں تو زمین پر ناک رگڑ اور پیرو ماچھی سے معافی مانگ۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور سخت جان واقع ہوا تھا، وگرنہ دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگنے کے بعد اتنی سری حرکت کی توقع کسی گوشت پوش کے انسان سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ زمین پر ٹکائے، سانس روک کر دانت کچکچا کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ گھٹنے کے عقب میں تیز ٹیس اٹھی اور چکرا گیا۔ اس نے مجھے متحرک دیکھ کر میری گدی پر دوسرا مکہ جڑ دیا۔ یہ پہلے سے کم جاندار تھا، شاید اس وجہ سے کہ میں اوپر اٹھ کر اس کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ میڈم کی حوصلہ افزائی آواز میرے کانوں میں اتری، گڈ ویل ڈن، لیو دا لینڈ ود نیو کرن ڈارلنگ۔ اس کے مکوں کا دائرہ کار گردن سے بڑھ کر کھوپڑی کے عقبی حصے میں پہنچ گیا تو میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور پیٹھ پر لدے ہوئے اس زخمی ریچھ کو جھٹک پھینکنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکا اور تیورا کر پھر منہ کے بل جا گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے دبیز اندھیرا چھا گیا، مگر لاشعور میں پیرو ماچھی کا ہولناک قرب خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گرتے ہی دائیں پہلو میں دو چار کربٹیں لی اور پیرو سے دور گاڑی کے عقبی ٹائر کے قریب پہنچ گیا۔ میرے کانوں میں پیرو کی آواز گونجی، کتے کا بچہ دور کیوں بھاگتا ہے، نر کا بچہ ہے تو میرے قریب آ، تیری ڈیش۔ اس کے منہ سے نکلنے والی غلیظ گالی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں پڑی اور میں بھڑک کر اٹھا، زور کا چکر آیا اور سر تھام کر ٹائر کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پیرو ماچھی کا عکس میری آنکھوں کے سامنے رقصا تھا۔ میں نے اس پر نظریں جمانے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ ہاتھوں کے تضحیک آمیز اشاروں سے مجھے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنے کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھاما اور ہلا جلا کر دیکھا۔ ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، مگر وقتی طور پر پھال نہیں رہا تھا۔ کئی مرتبہ سر جھٹکا
تب جا کر اس کی تھر تھراتی تصویر ساکت ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل جنگلی ریچھ کی طرح چھاتی پھیلا کر چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا مجھے خشم کی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے چند لمبی لمبی سانسیں لی اور گاڑی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پوری طور پر احساس ہو گیا کہ میری ٹانگ میرا بھرپور ساتھ دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تبھی اپنے جسم کا زیادہ وزن دوسری ٹانگ پر ڈالا اور لنگڑاتا ہوا پیرو کی طرف بڑھا۔ 2 قدم چلا تو پیرو کے ہاتھ میں پکڑے چاقو پر نظر پڑ گئی۔ وہ چاقو والا ہاتھ فلاب میں بلند کیے میرے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تھم گیا۔ میڈم کی آواز سنائی دی، پیر بخش کو زخمی ہونے کی وجہ سے چاقو رکھنے کی رعایت دی جا سکتی ہے شہریار۔ میں نے میڈم چھڑ کو نظر انداز کیا اور اپنی نظریں چاقو پر جماتے قدم اٹھایا۔ جو ہی پیرو کے قریب پہنچا اس نے مجھ پر بجلی کی تیزی سے وار کیا۔ میں ایک پاؤں پر اچھلا اور اس کا وار خطا کرتے پہلو میں پہنچ گیا۔ میرا زوردار گھونسا اس کے بائیں جبڑے پر پڑا۔ وہ لہرایا مگر سنبھل کر گرنے سے بچ گیا اور اس کا چاقو والا ہاتھ کوندے کی طرح میری جانب رپکا۔ میں جھپٹ کر پیچھے ہٹا اور انگلی پر گھوم گیا۔ میری نیم مفلوج ٹانگ اس کی پسلی میں لگی۔ اس کے حلق سے اوک کی کڑی آواز نکلی اور پہلو میں گرتے گرتے ہتھیلی کے بل زمین پر ٹک گیا۔ میں نے اپنی ٹانگ پھر گھمائی۔ وہ میرے وار سے بچنے کے لیے زمین پر چپک گیا۔ میں بر وقت اس کی چالاکی کو بھانپ گیا۔ اس نے اچھل کر اس کے اوپر جا گرا۔ میرے دونوں گھٹنے اس کے پیٹ میں دھنس گئے اور میں نے اسے مہلت نہ دیتے ہوئے چاقو والا ہاتھ کلائی سے تھام لیا۔ یہ سارا عمل پلک جھپکتے میں انجام پایا تھا، اس لیے اسے چاقو سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے کلائی مروڑ دی تو اس کی گرفت چاقو پر کمزور پڑ گئی۔ نتیجتاً چاقو اس کے پیٹ پر گر گیا۔ مجھے اس کی سخت جانی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اس سے رعایت برتنے کے حق میں نہیں تھا۔ میرے تابڑتوڑ مکوں نے اسے چند ہی لمحوں میں ڈھال کر دیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں مان پڑنے لگی تو میں نے چاقو اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میری ٹانگ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی اور درد کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ میں نے چاقو اس کی ران میں گھونپ دیا۔ اس کے حلق سے لمبی آہ کے ساتھ گالیوں کا فوارہ ابل پڑا۔ میں نے پے در پہ اس کی دونوں رانوں پر کئی چیرے لگائے۔ میڈم بولی، شاہ مدار بننے کے بجائے مرنے والے سے کام کی بات پوچھ لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں پیر بخش، کیا ابھی اور بھی مارا ماری کرنی ہے؟ یہ شوق پورا ہو گیا ہے۔ وہ بدقت تمام بولا، کھوتے کے بچے، یاد رکھ، ایک ایک زخم کا بدلہ لوں گا تجھ سے، تو کتے کی طرح میرے تلوے چاٹے گا اور زندگی کی بھیک مانگے گا۔ میں نے اس کا ایک پائنچہ اوپر چڑھا دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھاتے میں نے بجلی کی سی صورت سے چاقو گھما دیا۔ کند چاقو کی نوک اس کی ہتھیلی میں لگی۔ وہ ہاتھ جھٹک کر چیخا، آخر تجھے مجھ سے دشمنی کیا ہے کتے کے بچے، جا دفع ہو جا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اسے سیمی آٹومیٹک گن تان کر ہینڈز اپ کرانے کے جرم کی سزا دے رہا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ ہم اس کی تلاش میں بھٹک رہے تھے اور اس کی بدبختی اسے کھینچ کر ہمارے پاس لے آئی تھی۔ میں نے چاقو اس کے چہرے کی طرف لہرایا۔ میری توقع کے مطابق وہ وار سے بچنے کے لیے پیچھے گر گیا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ میں نے اس کی ننگی پنڈی کی طرف دیکھا۔ گھٹنے سے بمشکل 2 انچ نیچے گولی کا ننھا سا سوراخ دکھائی دے رہا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس نے جرابوں کے علاوہ بوٹ پہن رکھے تھے جن میں کافی سارا خون جمع ہو گیا تھا۔ میں نے چاقو کی نوک گولی کے زخم پر رکھی اور سرد لہجے میں پوچھا، پیرو، تم دریا پار کیا کرنے گئے تھے؟ وہ جواب دینے کے بجائے اٹھ بیٹھا۔ جو ہی اسے میرے خطرناک ارادے کا اندازہ ہوا اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھیل کے بولا، کیا کرنے لگا ہے تو؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے چاقو کی نوک پنڈی کی ہڈی میں بنے ہوئے گولی کے سوراخ میں ڈال دی۔ اس کے حلق سے دردناک کرا خارج ہوئی۔ میں بولا، اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں ہڈی کے سوراخ میں چاقو کسی قلعے کی طرح ٹھوک دوں گا۔ تمہیں اندازہ تو ہو ہی گیا کہ زخمی ہڈی میں چاقو کا پھل کتنا شدید درد اتار سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے چاقو پر تھوڑا سا دباؤ بڑھا دیا۔ درد کا ابتدائی مرحلہ خاصا خوفناک تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ دریا پار تک دین ملا کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ بری طرح سر جھٹکتے بولا، خدا دا نام مان، ایک کاٹ گھن۔ اس کا اشارہ سوراخ میں پھنسے چاقو کی طرف تھا۔ میں نے چابی دبائی۔ اس کی رہی صحیح قوت مدافعت بھی دم توڑ گئی اور وہ زمین پر کمر کے بل گر گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ چند بعد بولا، پانی پر تجھے کیا؟ میں جس کے پاس بھی جاؤں، جو بھی کروں، تیرا اس سے کیا واسطہ؟ میں نے چاقو دبایا۔ وہ کراہا، اوے نامرادہ بچہ، میں اپنے سنگتی جمیل کے پاس گیا تھا۔ جمیل دستی کے پاس جھونک میں، بس اب تیری ضد پوری ہو گئی، جا میری جان چھوڑ جا۔ اس کی حالت گیار ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، شاباش، اب یہ بھی بتا دو گے تم نے بابے گامن کی بیوی اور بچے کو کس کی ڈیمانڈ پر اغوا کیا ہے؟ کون گامن؟ میں کسی گامن کو نہیں جانتا، اس نے چیخ کر کہا، اور نہ کسی کی ڈیمانڈ شمانڈ پر کام کرتا ہوں۔ میں پیرو ماچھی ہوں، کرائے کا بدماش نہیں ہوں۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں نے چاقو کو تھوڑا اور دبایا اور چابی کی طرف تھوڑا دائیں جانب گھمایا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکلی اور جھٹکے لینے لگا۔
ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھا، پھر ہاتھ لہراتا پشت کے بل گر گیا۔ میں نے کہا جواب دو، کس کے کہنے پر ان ماں بیٹے کو تم نے اٹھایا ہے؟ تو کون ہے؟ میں تمہاری موت ہوں، جو پوچھتا وہ بتاؤ ورنہ۔ میرا لہجہ بہت سنگلاخ تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں زور سے میچ کر بولا، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا۔ میں نے پینترا بدلا، کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے ڈیرے پر رات کو پولیس نے ریڈ کیا اور تمہارے سبھی ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے؟ اس کا کانپتا ہوا سر تھم گیا، آنکھیں پھیل گئیں، پھٹی پھٹی آواز میں بولا، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ علم نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آدھی رات کو بہت سی نفری کے ساتھ ایس ایچ او چودھری نے تمہارے ڈیرے پر ریڈ کیا، چاروں طرف گھیرا ڈال کر۔ تمہارا ایک آدمی مراد بخش ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے دوسرے ساتھی گامن کے ڈیرے پر کوئی کارروائی ڈالنے گئے ہیں۔ پولیس نے مراد بخش کو گولی مار دی اور گامن کے ڈیرے کا رخ کیا۔ وہاں تمہارے باقی ساتھی بھی پولیس کی فائرنگ میں کام آگے، سمجھے؟ اسے اپنی تکلیف بھول گئے، دیدے پھیل گئے، زبان مفلوج ہو گئی، مجھے ایک ٹک دیکھتا رہا، پھر خود کلامی کس انداز میں بولا، فائرنگ کی آواز تو سنی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس پر مایوسی کا شدید دورہ پڑ چکا تھا۔ وہ شوق سے نکلا تو شکست خوردہ انداز میں سر موڑ کر میڈم کو دیکھنے لگا، پھر بولا، کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے کندھے اچکائے اور قدرے لاپرواہی سے کہا، ہاں تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو۔ وہ چند لمحوں تک آنکھیں موندے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہا، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے بولا، مجھے جانے دو، دیکھوں کچھ بچا ہے یا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا، پیر بخش تمہارا دل ماننے یا نہ مانے، پر سچ یہ کہ تمہاری سلطنت اجڑ گئی ہے اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تمہارے جانثار ساتھی مردہ کتوں کی طرح تھانے میں پڑے ہیں، جبکہ خون کی ندیاں بہانے والا اسلحہ پولیس کے سٹور میں رکھا جا چکا ہے۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ اس نے ایک طرف گردن ڈال دی۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ ہوش و خیر سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، پانی کی بوتل نکال کر پلٹا اور چھینٹے مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے 2-4 منٹ بعد گرا کر آنکھیں کھول دی، مجھ پر نظر پڑتے اٹھ بیٹھا، چاقو کی طرح ہاتھ بڑھایا، زخم دکھ گیا، ہڈی میں پھنسے ہوئے چاقو نے درد کی خون کی ٹیس پورے بدن میں اتار دی تو بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب پانی دو مجھے۔ ہائے، وہ آسانی سے شکست تسلیم کرنے والا نہیں تھا، مگر اپنے گروہ کے ختم ہونے کی اطلاع سنتے ہی اس نے ذہنی طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے بوتل منہ سے لگائی، چند گھونٹ پینے کے بعد ہچکیاں لینے لگا۔ ہر ہچکی کے بعد اس کے حلق سے دردناک آہ خارج ہو جاتی۔ میں نے کہا، پیر بخش، میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے گامن کی بیوی بچے کو کس کے کہنے پر اغوا کیا اور انہیں کہاں پہنچایا؟ یہ بتا دو گے تو زندہ بچ جاؤ گے، وگرنہ اپنے ساتھوں کے پاس اگلے جہان پہنچا دیے جاؤ گے۔ جلد فیصلہ کر لو، میرے پاس وقت کم ہے۔ اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے لابالود پانی رسنے لگا۔ عجیب بے بسی بھری نظروں سے مجھے دیکھتے بولا، اس لنگڑی منحوس کا کیا لگتا ہے؟ میں پھکارا، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ میرے عقب میں میڈم کی آواز گونجی، میں بتاتے ہوئے، پیر بخش، اس بابے گامن سے کوئی تعلق نہیں، مگر میرا ہے۔ میں اس کی بیٹی ہوں، چندو ماہی۔ کیا تم میرا نام یاد ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، چندو ماہی، لگڑی کی دھی، او تو یہ ہے، مگر یہ سب کیا ہے؟ وہ پورے حیرت سے اپنا مدعا پوری طرح ظاہر نہیں کر پایا اور گردن موڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے میڈم کو دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی پرانی پوزیشن سنبھال لی اور چاقو کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے حلق سے سسکاری نکل، بولا، اسے ہاتھ نہ لگا، میری جان نکلتی ہے۔ اے چندو، اسے بول کے چاقو نکال لے ورنہ میں درد سے مر جاؤں گا۔ دیکھ چندو، تو واقعی چندو ہے۔ ہائے ہائے، تو کتنی بدل گئی ہے، میں نے تو پہچانا ہی نہیں۔ میں نے مستفسر نگاہوں سے گھورا، آنکھوں میں اپنا سوال دہرایا۔ وہ گردن جھکا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر ٹھیک ہے، میرے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے کیا۔ ان دونوں کو میں نے 10 لاکھ روپے اور 2 ولایتی گنوں کی قیمت پر بیچ دیا۔ وہ اس وقت بہت دور پہنچ چکے ہوں گے، تم ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، پہنچ بھی گئے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ اب موت ہی انہیں شکنجے سے نکالے تو نکالے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ مجھے اس کے رویے پر غصہ آیا، مگر میں نے ٹوکا نہیں، بلکہ آنکھوں میں سے اپنا بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بولا، تو انہیں خریدنے والے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ ہائے، یہ چاقو نکال لے، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، کہا، پیر بخش، وہ بڑا آدمی کون ہے؟ وہ تم اسے نہیں جانتے، وہ اس ناری کا عاشق ہے، یہ اسے اپنی شکل دکھا دے تو وہ دونوں کو آزاد کر دے گا، ورنہ کبھی نہیں۔ ہائے، وہ ادھر مظفر گڑھ ضلع میں رہتا ہے۔ وہ پوری طرح اپنے حواس میں نہیں تھا، اس لیے نہایت بے ربط انداز میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے اس کا نام پوچھا ہے، اس کا نام یارن خان ہے، سردار یارن خان، ادھر نورپور میں رہتا ہے۔ تو اسے نہیں جانتا؟ یارن خان کا نام سنتے ہی میرا ذہن ایک لمحے میں بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، کیا کہا تم نے؟ یارن خان، سردار یارن خان بلوچ، نورپور والا؟